बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद और आपकी खिदमत में हम एक बार फिर हाजिर हैं। जैसा कि आप सब कुछ छोड़ के, सारे काम काज छोड़ के हमारा शो देखने बैठ जाते हैं और उसका बड़ी बेचैनी और बेसब्री से इंतजार करते हैं। और हमारी कोशिश भी यही होती है कि अपने शो को ऐसे डिज़ाइन करें जिसमें आपके लिए एंटरटेनमेंट भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो और बहुत सारी मालूमात हो, और ऐसी मालूमात हो जो ऑथेंटिक हो, यानी कि उससे रेलिवेंट पर्सनालिटी ज़रूर हम अपने शो का हिस्सा बनाते हैं, ताकि उस पर अगर हमारे पास थोड़ी सी मालूमात है तो उसको सेकंड करें, इंडोर्स करें या उसमें इजाफा करें जो उससे मुतालिक शख्सियत है हमारे शो में। आज भी कुछ ऐसे ही है। अशफाक तो भी ही इज अबाउट टू क्राई, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आई एम सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम है सदफ अब्दुल जब्बार। सिर्फ इस बात पे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, कहने की जरूरत नहीं मींस कि आप भी तारुफ की मोहताज नहीं है। वेरी नाइस सदफ अब्दुल जब्बार। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। मुझे लगता है वो अब उन्होंने छोड़ दिया है, उन्हें हमसे उम्मीद नहीं रही। उन्हें लगता है कि ये कभी भी वक्त पे अपना नाम नहीं बोलेंगे और फिर वो कहेंगे कि हम शेर पढ़ेंगे, हमेशा देर कर देता हूँ। लेकिन बहरहाल तो उम्मीद है कि जी आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा। आज एक बड़ा अहम तरीन दिन है और बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान इस दिन को सेलिब्रेट करे, क्योंकि हम अगर अपने लोगों को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, अपनी वाहिद उम्मीद और उस दिए को रोशन नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको पनपने नहीं देंगे, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो आज बड़ा अहम दिन है। आज है 8 अगस्त। 8 अगस्त को क्या खास बात है? 8 अगस्त को खास बात यह है कि हमारे जो सबसे ज़्यादा जिनसे सबकी उम्मीदें हैं, अरशद नदीम, आज वो एक्शन में नजर आएंगे और ये फाइनल होगा, फाइनल राउंड में एक्शन में नजर आएंगे और सबकी उम्मीदें ये हैं कि पाकिस्तान इस बार गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल हासिल कर लेगा या कोई भी मेडल हासिल कर लेगा। आई मीन वी हैव टू गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, गेट आवर होप्स हाई, बट एनी मेडल काउंट्स। आपको पता है कि इवन द वंस हु पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स, उनका भी काउंट होता है। यानी कि जो 26वें नंबर पे भी आया होगा वो भी ये कह सकता है कि आई एम एन ओलंपियन, ठीक है, तो वो कह सकते हैं बिकॉज दे पार्टिसिपेटेड। बट द वंस हु एक्चुअली वन इट या वन एनी मेडल, तो उनकी क्या ही बात है। तो अरशद नदीम ने जिस तरीके से पहली अटेम्प्ट में थ्रो की थी 86 मीटर से जायद की और जगह बनाई थी अपने फाइनल राउंड में, जिसमें आप देखें 32 में से 12 एथलीट्स गए हैं। नीरज चोपड़ा पहली अटेम्प्ट में उन्होंने 89 मीटर से जायद की थ्रो की और बाकी चेक रिपब्लिक के जो थ्रो करने वाले हैं जेवलिन, वो भी बड़े माशाल्लाह से गुड। तो मुकाबला सख्त होगा। इज द वन जिसने हमें जेवलिन थ्रो इससे इंट्रोड्यूस कराया, वरना तो हम तो बस गिने चुने कुछ स्पोर्ट्स हैं जिन्हें हम जानते थे। चले अरशद के हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा सियासी मंजरनामे को लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई और हम थ्रू आउट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देखते रहे कि जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने मशरूत माफी का ऐलान कर दिया है। सो इट्स अ बिग न्यूज कि माफी का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने साथ में जो मशरूत शर्त जोड़ी है इस माफी के साथ, वो क्या है वो भी बता देते हैं। कहा कि 9 मई वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं। अच्छा। मुल्जिमान अगर पीटीआई के निकले तो पहले उन्हें पार्टी से निकालूंगा और फिर मैं माफी भी मांगूंगा। अब मसला ये है कि वो ये कह रहे हैं जी कि सबूत क्यों छुपा रहे हैं। तो ये माफी जो है बड़ी मशरूत किस्म की माफी है। फिर अडियाला जेल में उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की और कहा कि जो मुतासरीन है, 9 मई के मुतासरीन, वो कह रहे हैं उनको इंसाफ दिया जाए और बाकी कहते हैं कि मेरे अगवा पर मुझसे माफी मांगी जाए। मतलब अंदाजा है कि अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी इस हवाले से, क्या तरीक़ेकार होगा। लेकिन जिस तरह का उन पर बयान दिया गया है उनकी जानिब से, तो वो कहते हैं कि फ़ौज कौमी इदारा है और उसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी, और वाक़तन उसके तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। नॉट इन द सेंस कि जी कोई ख़तरात लाहक होते हैं, लेकिन जब आप फ़ौज की रिप्यूट के हवाले से बात करते हैं तो या मुल्क से बाहर बात होती है, मुल्क के अंदर बात होती है, सोशल मीडिया पर बात होती है, तो आपका काम होता है बीइंग द एम्बेसडर ऑफ द स्टेट, बीइंग द एम्बेसडर ऑफ द कंट्री, कि आप अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी जो आपके दिल में आए उस हवाले से बात करते रहें, क्योंकि फ़ौज हरबी एतबार से तो लड़ सकती है, लेकिन अपने ही अगर इस तरह से किसी बात पे इस तरह का रवैया रखें तो वो मुनासिब नहीं होता। अच्छा, आगे जी उन्होंने मजीद मुतालबात कर दी हैं। मुतालबा में उन्होंने ये कहा कि जो कुछ अहम शख्सियात के नाम लिए कि इनका नाम ECL में डाला जाए। नाम कौन कौन से हैं? शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मोहसिन नकवी के नाम ECL में डाले जाएं। कहते हैं हसीना वाजिद की तरह फरार के रास्ते बंद किए जाएं।
سو یہ ان کی طرف سے کل پوری صحافیوں کے ساتھ گفتگو، یعنی کہ وہ سیاسی قیادت کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہ رہے. یس. تو نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کا اس پر رد عمل آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ سانحہ 9 مئی کا یہ اعتراف جرم کرنے والا اب ثبوت مانگ رہا ہے، اور کہا کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بانی پی ٹی آئی کی بہنیں، بھانجا، پارٹی رہنما موجود تھے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ان کے لیڈر دیکھے جا سکتے ہیں. ان کی سیاست ہمیشہ سے جلاؤ گھیراؤ پر مبنی رہی ہے. مشروط معافی سے بہتر ہے غیر مشروط معافی مانگ لی جائے. سو یہ نون لیگ کی طرف سے اس پر رد عمل سامنے آیا. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی صاحب. عرفان صدیقی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا مارننگ شو. یہ مشروط معافی تو ہے، ظاہر ہے کافی بات بھی ہو چکی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہ جی محسن نقوی اور باقی شہباز شریف صاحب اور اس طریقے سے نام ECL میں ڈالے جائیں، یعنی کہ اس سے یہ امپریشن جاتا ہے کہ سیاسی قیادت سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے اور فوج سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی مشروط معافی. یور کامنٹس آن اٹ سر. جی بہت شکریہ اشفاق. معاملہ یہ ہے کہ معافی صرف کوئی 2-4 لفظوں کا یا ایک حرف کا یا ایک لفظ کا نام نہیں ہے. معافی دراصل اس احساس سے جنم لیتی ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. پہلے تو یہ احساس پیدا ہونا چاہیے، اس کے بعد معافی آتی ہے، اور اس کے بعد سیانے کہتے ہیں کہ ایک تیسرا لفظ آتا ہے جس کو تلافی کہتے ہیں. معافی جو ہے وہ تلافی مانگتی ہے، اس کا ازالہ مانگتی ہے، اس کے اقدامات مانگتی ہے. اب خان صاحب ابھی تک 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے عجیب و غریب موقف اپنائے رکھتے ہیں. کرتے کرتے 1 سال کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہاں GHQ کے باہر مظاہرہ کرنے کے لیے میں نے کہا تھا لیکن پرامن، ہاں کور کمانڈر کے اور رینجرز کے باہر میں نے کہا تھا لیکن پرامن. اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ 16 آدمی ہمارے شہید ہو گئے اس دن. اگر آپ کا کوئی آدمی باہر نہیں نکلا، اگر آپ کا کوئی آدمی کسی ہنگامے میں ملوث ہی نہیں تھا، اگر کہیں وہ مظاہرے کے لیے بھی نہیں نکلا، تو وہ ہلاک کیسے ہو گئے؟ 16 بندے کیسے ہلاک ہو گئے؟ اور وہ 16 بندے کون ہیں؟ کسی ایک کا نام نہیں دیتے، وہ کوئی ایک FIR درج نہیں ہوئی کسی کے لواحقین نے. تو اب اس طرح کی ذہنی کیفیت میں آپ ہی بتائیے کہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کون سی آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ مجھ سے معافی مانگے، اور معافی کس چیز کی مانگے ہیں کہ جی مجھے ہائی کورٹ کے احاطے سے گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے تھے رینجرز. اب آپ دونوں ماشاءاللہ ینگ ہیں، صدف بھی اور اشفاق آپ بھی، لیکن ہم نے گرفتاریاں دیکھی ہیں، مجھے خود بھی گرفتار کیا گیا تھا. کبھی نہیں ہوتا، گھسیٹنے کی نوبت نہیں آتی. ایک سوبر آدمی، ایک باوقار آدمی چل پڑتا ہے، اپنے قدموں پہ چل پڑتا ہے، اور جس گاڑی میں وہ بٹھاتے ہیں وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. نواز شریف گرفتار ہوئے، زرداری ہوئے. بھاگنے کی روایت بھی ان کے ایک لیڈر نے ڈالی، گھسیٹنے کی روایت بھی. گھسیٹنے کی نوبت اس وقت آتی ہے جب آپ نہیں جانا چاہتے، آپ چلتے نہیں ہیں، آپ ہنستے مسکراتے جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آؤٹ آف فرسٹریشن ہو رہی ہیں. وہ تمام پتے آزما چکے ہیں. وہ جس دروازے پہ دستک دے رہے ہیں اس دروازے کی جھری سے کوئی باہر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور وہ غلط جگہ جا رہے ہیں. آپ نے درست کہا اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ سیاستدانوں سے بات کرتے ہیں، سیاسی مذاکرات ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں. دیکھیں جب 14 اگست کو 2014 میں یہ لوگ آ گئے تھے دھرنے کے لیے اور 4 ماہ بیٹھے رہے، تو پھر یہ معاملہ کیسے حل ہوا؟ ہماری ایک کمیٹی بنی، ان کی ایک کمیٹی بنی، دونوں بیٹھے، مذاکرات ہوئے، کہا گیا جی کہ ہاں ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا بنا دیتے ہیں. بن گیا، انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا. آپ بات نہیں کرنا چاہتے، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان سے میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. لیکن عرفان صاحب اس کے اندر ایک بڑا اہم انسیڈنٹ جو ہوا تھا جس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بھی بنا تھا. یو ریممبر وہ 16 دسمبر والا واقعہ جو تھا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اس کے بعد ہی ہیڈ ٹو اینڈ دا دھرنا، ورنہ شاید پھر بھی بیٹھتے مزید. جی ہاں آپ نے درست نشاندہی کی ہے. وہ بھی اس لیے کہ وہ واقعہ بڑا ایک المناک واقعہ ہو گیا تھا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا. وگرنہ شاید وہ کنٹینیو کرتے. لیکن ایک دوسری رائے بھی ہے کہ ان کی سٹیم نکل چکی تھی. میں خود اسلام آباد میں رہتا ہوں. ایک دن وزیر اعظم نواز شریف کہیں ہیلی کاپٹر پہ جا رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور واپس آتے ہوئے ظاہر ہے کہ یہ ڈی چوک بالکل جڑا ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے ساتھ. وہ کہنے لگے یار مجھے دھرنا تو دکھاؤ.
تو ہیلی کاپٹر نے تھوڑی سی نیچی پرواز کی اور وہ دھرنے کے اوپر سے گزرے. آپ یقین جانیے کہ 100 سے بھی کم آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا, لیس دین 100. تو وہ کہنے لگے یار یہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سٹیم نہیں رہی. تو عرفان صدیق صاحب, ابھی جو یہ سارے اعلان ہو رہے ہیں مشروط معافی اور دیگر ایشو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حکمت عملی چینج ہو رہی ہے, یا جیسے کہ آپ نے کہا آؤٹ آف فرسٹریشن یہ کیا جا رہا ہے؟ سیاست دانوں کے پاس ہمیشہ سے آپشن ہونا چاہیے کہ بات چیت کی جائے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف آئیں گے, پی ٹی آئی اس طرف آئے گی؟ کہتے ہیں مولانا صاحب تو آج ان کے ساتھ ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کین بی دا ون جن سے بات کر سکیں, ہو سکتا ہے آپ سے نہ کریں, تو ول یو ایگری ود دیٹ؟ دیکھیے صدف, الٹیمیٹلی وہ کچھ بھی کر لیں انہیں بات سیاستدانوں سے کرنا پڑے گی اور کرنی چاہیے. وہ ادھر سے فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں جی کہ فوج کو بالکل الگ تھلگ ہو جانا چاہیے, نیوٹرل ہو جانا چاہیے. نیوٹرل کے معنی بھی وہ بدلتے رہتے ہیں, کبھی جانور ہوتا ہے, کبھی غیر جانبدار ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. اینی ہاؤ, میرا جو سیاسی تجربہ ہے, بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں. بھٹو صاحب کے خلاف ایک تحریک اٹھی, الٹیمیٹلی اس میں بھی مذاکرات ہوئے. اور جب بھی معاملات آگے بڑھتے ہیں تو مذاکرات سے ہی بڑھتے ہیں اور سیاستدانوں کے درمیان ہی معاملات طے ہوتے ہیں. ان کو ہم نے 20 بار پیشکش کی, جو کہ اب ختم کر دیا. ہم نے کہا, ہم نے طے کیا ہے کہ اب ہم پیشکشیں نہیں کریں گے. اب آنا چاہتے ہیں تو آئیں اور بتائیں جی کہ ہم اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. میں صدف کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ اور 6 مہینے گزار لیں اور 3 مہینے گزار لیں, انہیں کبھی اچکزئی, کبھی کسی کا سہارا نہیں لینا چاہیے. انہیں براہ راست بات کرنی. شرماتے کیوں ہیں؟ سیاستدان تو ہماری اور پیپلز پارٹی کی کشمکش کسی زمانے میں اتنی شدید تھی کہ اس کا تصور نہیں آپ کر سکتے. ہم ملتے نہیں تھے, ہاتھ نہیں ملاتے تھے, جنازوں میں نہیں جاتے تھے, شادیوں میں نہیں جاتے تھے, شادیاں ہوتی نہیں تھی کہ جی یہ پیپلز پارٹی کا ہے یا پی ایم ایل این کا ہے, یہاں ہم رشتہ نہیں دیں گے. اس کے باوجود ہم ملے, ہم نے 13ویں ترمیم کی. ایک چیز اس میں ہے کہ ظاہر ہے کہ سیاستدانوں کی کوئی نہ کوئی چیز بغیر حکمت کے نہیں ہوتی. اب 1 سال سے ہی از ان دا جیل, ریزیلینس ہے کہ باہر جانے کی کوشش نہیں کی, ہی از اسٹیئنگ دیر, لیکن ساتھ ہی اس کا کوئی دیر سیمز نو اینڈ ٹو اٹ. پھر اس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے. تو بعض اوقات آپ اپنے پتے شو کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن کیا سامنے آ رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کے بعد معاملہ مشروط سے غیر مشروط تک چلا جائے, آفٹر سینگ دا ریئیکشن آف دا پیپل اینڈ ریلیٹڈ پارٹیز. بہت اچھا ہو, میرا خیال ہے کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں, میں چونکہ تھوڑا سا جانتا ہوں ان کو, میری کچھ ملاقاتیں بھی رہی ہیں ان سے, خان صاحب سے, میں نہیں باور کرتا کہ وہ کسی سنجیدہ, کسی سوچی سمجھی, کسی سیاسی حکمت عملی کی بنیاد پہ یہ کام کر رہے ہیں. اگر حکمت عملی ہوتی تو وہ ایک لائن بناتے, ایک راستہ تراشتے کہ اس منزل پہ میں نے جانا ہے. پھر یہ نہ ہوتا کہ ایک دن وہ کچھ کہتے, دوسرے دن کچھ کہتے, تیسرے دن کچھ کہتے, کبھی فوج کی حمایت کرتے, یہ بیان دے چکے ہیں کہ فوج کے ساتھ نہ کھڑے ہونا حماقت ہے. اگلے دن پھر فوج پہ برس پڑے, پھر آئی ایس پی آر پہ برس پڑے. بھائی آئی ایس پی آر کیا کرے؟ فوج نے تو اسی مقدمے میں جس میں آپ ابھی تک بچے ہوئے ہیں 9 مئی میں اپنے 30 کے قریب افسروں کو اور بڑے سینئر افسروں کو سزائیں دے دی, کورٹ مارشل کر دیے, گھروں میں بھیج دیے, پینشنیں ضبط کر لی. آپ پہ تو کوئی کاروائی ابھی ہوئی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں جی یہ میں نہیں تھا. بھائی بات یہ ہے, سیدھی سی بات ہے, بالکل ایک اسٹریٹ کوشچن میں کرتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاص لمحے میں, ایک خاص وقت میں, ایک خاص شام کو 250 مقامات چنے جائیں پاکستان کے, کوئٹہ سے لے کے چترال تک, اور وہ 250 مقامات فوجی ہوں, شہداء کے مزار ہوں, فضائیہ کے اڈے ہوں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ نہ کہیں نا, دنیا کی آنکھوں میں دھول مت چونکے. یہ اب بہادر بنے, دلیر بنے, ہاں کہیں جی کہ میں نے کال دی تھی, یہ سب کچھ ہوا ہے, غلط ہوا ہے, ہم اس کی معافی مانگتے ہیں. مت اس سے جان نہیں چھڑا سکتے کہ جی مجھے ویڈیو دکھاؤ, مجھے فلان. اس سوال کا جواب دے دیں کہ کس نے 250 مقامات پہ حملوں کا کہا تھا اپنے پیروکاروں. عرفان صاحب ایک اور چیز بھی ہے, ون لاسٹ تھنگ, بلکہ کہ یہ جب اس بڑے لیول پر انسان ہوتا ہے تو ایٹ ٹائمز عوام سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, لیکن ان کے پاس ایڈوائزرز یا مشیر یا دوست یا
ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کو گائیڈ کر سکیں ٹورڈز دا بیٹرمنٹ. آئی ایم شیور میاں صاحب کے پاس بھی آپ جیسے لوگ موجود ہیں, تو ان کے پاس بھی ہوں گے, بانی پی ٹی آئی کے پاس بھی, یا ایسا نہیں ہے آپ کو لگتا ہے؟ ہیں, یقیناً ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں اور وہ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. لیکن اشفاق میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ملاقات رہتی ہے, سینٹ میں ملتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے نیشنل اسمبلی کا ہال, ہم چائے پیتے ہیں, کیفیٹیریا جاتے ہیں. مایوس ہیں یہ لوگ اس لیے کہ یہ ایسی چیزوں کا دفاع کرنے پہ یہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں جن کا دفاع یہ کرنا نہیں چاہتے یا کر نہیں سکتے. اب دیکھیے کہ ہڑتال کی, بھوک ہڑتال کی, انہوں نے کہا جی کہ ہم ہر روز بھوک ہڑتال کریں. کل جب میں سینٹ کے بلاک سے نکلا تو میں نے ڈرائیور سے کہا یار وہ بھوک ہڑتال کدھر ہو رہی ہے؟ اس نے کہا جی یہ رائٹ ہینڈ پہ ہو رہی ہے. میں نے کہا روکو ذرا, میں دیکھ. آپ یقین جانیے 5 آدمی بیٹھے ہوئے. اب کس نے ان کو یہ رہنمائی دی ہے کہ جی, اور وہ بھی 2 گھنٹے کے لیے آ کے بیٹھتے, نہ کوئی بندہ آتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے. کیوں اس طرح کے رسوائی کے اقدامات کرتے ہیں؟ آپ زمینی حقائق کو سمجھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو عوام کی تائید نہیں ہے, ہوگی, لیکن عوام کی تائید کے ساتھ ساتھ حکمت عملی ہونی چاہیے. کوئی راستہ بنانے کے لیے آپ سوچ سمجھ سے, شعور سے کام لیں. ایک جگہ آپ دستک دیے جا رہے ہیں اور دروازہ نہیں کھل رہا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایک جگہ دستک دیے جا رہے ہیں, وہ دروازہ نہیں کھل رہا, اور وہاں سے بھی بڑا واضح جواب بھی ہے. تھینک یو سو مچ عرفان صدیقی صاحب, ساری صورتحال پر بات کر لیں. اب دیکھتے ہیں یہ جو معاملہ ہے, جس سیاست میں روز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ نیا آ رہا ہوتا ہے, اور اب یہ ایشو آگے کہاں جاتا ہے. چلیں جی, ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں ارشد ندیم کی, اور تمغوں کی دوڑ جاری ہے, اور پاکستان کی آخری واحد امید اب ارشد ندیم ہے, اور سب کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. وہ بھی کافی زیادہ کانفیڈنٹ ہیں, اور ہم سب, مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ جب ہمیں امید جاگی کہ ہمارا ایتھلیٹ بھی فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے. سو ہمارے اس کھیل کو لے کے, اس اسپورٹس کو لے کے جذبات ہی الگ ہیں, اور سب پوچھ رہے ہیں, آج مجھے سب پوچھ رہے تھے بتائیں کس ٹائم پر آج یہ ایکشن ہونے جا رہا ہے. تو آئی گیس آج رات 11:30 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق ہم ارشد ندیم کو ایکشن میں دیکھیں گے. تو پھر آپ انتظار کی گھڑیاں ابھی کچھ باقی ہیں, یعنی کہ 12 گھنٹے سے زائد کا وقت باقی ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ دے ول بی ریڈی فار اٹ. ایوری ون آف دیم ول بی ریڈی فار اٹ. اور ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے وہاں پر موجود رہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ میڈیا کے شور مچانے کے باوجود جتنا سپورٹ سسٹم ارشد ندیم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا پاکستان کی جانب سے, اتنا نہیں تھا. پھر بھی چلیں کہ ہی از پارٹیسپیٹنگ, اینڈ آئی ایم شیور کہ ہی از گوئنگ ٹو ون انشاءاللہ میڈل فار اس. چلیں, تو ارشد خود کیا اس حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں. اچھا, جو فنلسٹ ہیں نا, ان میں سے کچھ کے نام آپ کو بتا دوں کہ کون کون سے ہیں. تو پہلے نمبر پر ہے نیرج چوپڑا, جنہوں نے 89.34 میٹر کی تھرو کی, اور آپ یہ سوچئے کہ یہ نیرج کا کریئر بیسٹ ہے, اور پہلی اٹیمپٹ میں انہوں نے یہ تھرو کی تھی. دوسرے نمبر پر گرینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں اینڈرسن پیٹرز, انہوں نے 88.63 میٹرز کی تھرو کی تھی. پھر جرمنی سے جولین ویبر ہیں 87.76 میٹر. چوتھے نمبر پر ارشد ندیم رہے تھے, جنہوں نے 86.59 میٹر کی تھرو کی تھی, فائنل میں جگہ بنائی تھی. پانچویں پہ کینیا سے تعلق رکھنے والے جولیس یگو ہیں 85.97 میٹر. پھر اس کے بعد برازیل سے تعلق رکھنے والے روئس موریسیو ڈی سلوا ہیں 85.91 میٹر کی انہوں نے تھرو کی تھی. تو یہ وہ لوگ ہیں, اس کے علاوہ چیک ریپبلک کے بھی ہیں, اور باقی یعنی کہ ٹوٹل 12 ہیں جن میں مقابلہ ہوگا. اور جو سب سے دور یہ نیزہ اپنا جو جیولن تھرو ہے یہ پھینکے گا تو وہ ہی کامیاب ہو سکے گا. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب ارشد کیا ریکارڈ بھی بناتے ہیں, اور آج ریکارڈ بھی کیا بنتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے. 11:30 بجے, بلکہ 11:45 بجے, 11:45 پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پہ آپ نے ٹیون ان کر لینا ہے. اور اے آر وائی نیوز بھی یہ باقاعدہ طور پر یہ دکھا رہا ہوتا ہے, اے آر وائی زیپ پہ, اے اسپورٹس اور اے آر وائی زیپ پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو وائی ناٹ, کیوں نہیں بھی, آج دیکھیں گے, اور دعائیں ضرور ساتھ میں کیجیے گا. اچھا, اب جب ہم بات کر رہے ہیں, یہاں پر اشفاق نے جب ارشد کا ذکر ہو رہا تھا تو مینشن یہ کیا کہ ہم باوجود اس کے کہ میڈیا نے بہت آواز اٹھائی ہے, لیکن وہ سپورٹ سسٹم ہمیں نظر نہیں آتا جو ہمارے ایتھلیٹس کو ملنا چاہیے, جو دنیا بھر میں ایتھلیٹس کو سپورٹ سسٹم ملتا ہے. اور اس کی بہت ساری وجہیں, فنڈز نہیں ہیں, اسپانسرشپ نہیں ہے, بہت سارے ایشوز ہیں. یہ تمام تر چیزیں آلسو, اور پھر ایک چیز یہ بھی ہو رہی تھی کہ دیکھیں امریکہ ہی کیوں, چائنا ہی کیوں, جاپان ہی کیوں, انہی کے ملک جو ہے ان کے ایتھلیٹس کیوں نمبر 1 پر آتے ہیں, سب سے زیادہ میڈلز, کیونکہ
ان کی معیشت بھی اچھی ہے, وہ لوگ اپنے لوگوں پہ انویسٹ بھی کرتے ہیں, اپنے ہر ڈپارٹمنٹ پہ, ہر کھیل پہ انویسٹ کرتے ہیں. تو یہاں سے ہم آ جاتے ہیں اپنے ملک کی طرف, اور جب ہم معیشت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے کھلاڑیوں پہ کیا انویسٹ کریں گے جب ایک عام آدمی اس وقت اپنے حالات کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہے. اور بہت سارے سروے ہوتے ہیں, سے گزر گئی ہے سروے ہوتے ہیں, اور سروے بتاتے ہیں کہ جی اس وقت لاسٹ ٹائم سے اب تک اگر کمپیریزن کیا جائے تو لوگوں کی زندگی میں کتنی بہتری آئی ہے, کیونکہ پرچیزنگ پاور ختم ہوتی جائے تو پھر یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی معیشت کہاں پر جا رہی ہے. تو رائے عامہ معلوم کرنے کا ادارہ ہے پلس کنسلٹنٹ, انہوں نے حالیہ سروے کیا ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے جو شہری علاقے, یہاں پہ شہری علاقوں کو انہوں نے فوکس کیا ہے, 74% افراد ماہانہ آمدنی سے اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے ہیں. امیجن کریں 74% کتنا نمبر ہے. اور ان میں سے جی 59% افراد نے اپنے گھریلو اشیاء کی خریداری میں کمی کی ہے اور مہینہ گزارا ہے. 39% وہ ہیں جنہوں نے دوسروں سے رقم لے کے ادھار میں گزارا کیا ہے, جبکہ 11% لوگوں نے نوکری کے علاوہ پارٹ ٹائم بھی کام کیا ہے. جو 26% ہیں جنہوں نے اپنی آمدنی سے اخراجات پورے کیے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ بچت نہیں کر پائیں, یعنی ان کی سیونگز بالکل نہیں ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں جی. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تجزیہ کار ماجد نظامی صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ماجد نظامی صاحب. ایک چیز تو یہ آیا ہے کہ ہم بھی جب کبھی کسی اسٹور پہ جاتے ہیں, بڑے اسٹور پر, تو وہاں پر لوگوں کو دیکھا ہے خاص طور پر ایٹ دا ٹائم آف دا بلنگ کہ کافی وہ چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ گزشتہ مہینے جو انہوں نے چیزیں خریدی ہوتی ہیں اسی اماؤنٹ میں, اسی حساب سے اگر وہ پیسے لے کے آتے ہیں تو وہ چیزیں اس اماؤنٹ میں پوری نہیں پڑ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کی قیمتوں میں ہر روز, ہر 15 دن میں, ہر 20 دن میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو 74% کا نمبر ہے, دیٹ از اے لاٹ. واٹ آر یور تھاٹس آن اٹ؟ جی بہت شکریہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سروے ہے اس نے کمپیریزن کیا ہے. اس نے کمپیریزن اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے پچھلے سال بھی انہی پیرامیٹرز کے اوپر یہ سروے کیا تھا جس کے اندر یہ تعداد کچھ کم تھی, اور اس سال یہ تعداد تھوڑی زیادہ آئی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب ہم اسٹورز پہ جاتے ہیں یا خریداری کرتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, لیکن اس کی کوئی سائنٹیفک پروف نہیں تھا. یہ سروے اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ باقی حالات خراب ہیں, اور اس سے عوام کے اندر بے چینی, اسپیشلی شہروں میں رہنے والی ایجوکیٹڈ مڈل کلاس جو کہ نوکری پیشہ ہے, جن کے بزنسز نہیں ہیں اور جو ایک سرٹن انکم میں رہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس کا ان کے اوپر ٹیکسز میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. پھر یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں کا اضافہ ڈیفینیٹلی عوام کے اوپر بہت اثر انداز ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں کی بنیاد پر ہی مہنگائی بڑھتی ہے, اور تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس قیمتیں زیادہ اس لیے کی جا رہی کہ یا تو پیٹرول بڑھ گیا ہے یا تو بجلی بڑھ گئی ہے. اور اگر ہم ایک چھوٹا سا فیکٹ سامنے رکھیں کہ پاکستان میں 84% ڈومیسٹک یوزر ایسے ہیں کہ جن کی بجلی کی کنزمپشن 200 یونٹ سے کم ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عمومی طور پہ جو گھریلو صارف ہے اس کے حالات کیا ہیں. 84% لوگ 200 یونٹ ماہانہ بجلی خرچ کرتے ہیں. اس سے اوپر والے جو 14% ہیں وہ پورے پاکستان میں ہیں کہ جن کا بل 200 یونٹ سے زیادہ آتا ہے. کہ یہ اس کو جب ہم اس سروے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی حالات بہتر نہیں ہو رہے بلکہ ابتر ہو رہے ہیں, اور حالات نیچے کی طرف جا رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے. اب اس میں ایک دو اہم انڈیکیشن جو سامنے آئیں, لوگوں نے پارٹ ٹائم کاروبار کیا ہے, انہوں نے اپنی شاپنگ لسٹ کے اندر کمی کی ہے, کٹنگز کی ہیں, اور اسی طرح انہوں نے اپنے دوستوں سے, عزیزوں سے ادھار بھی لیا ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اپنے آفیسز میں, اپنے ورک اسٹیشن پر یہ نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جو پچھلا طبقہ ہے. ماجد آپ کو تھوڑی دیر روکیں گے اور براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. اس وقت آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. میجر طفیل محمد شہید کا آج یوم شہادت ہے. 7 اگست 1958 کو انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا, اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ایسٹ پاکستان انڈیا بارڈر کلیشز کے دوران انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ وطن کے دفاع میں پیش کیا تھا, اور 66واں ان کا آج یوم شہادت ہے. تو 22 جون 1914 کو وہ پیدا ہوئے تھے, اور اس کے بعد وہ تیسرے ایسے فوجی افسر ہیں جن کو نشان حیدر جو کہ پاکستان کا اعلیٰ ترین ملٹری ایوارڈ ہے اس سے نوازا گیا تھا.
اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیا گرہ قدر ان کی خدمات رہیں، اس سے پہلے بھی ان کا جو کریئر رہا، اور پھر اس کے بعد اب آج بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے، اور آج ان کا یوم شہادت ہے. صدف بالکل، آج ان کا 66واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے میجر طفیل محمد شہید کا، اور جیسے کہ اشفاق نے بھی ساری ڈیٹیلز بتائیں. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا رب العالمین، میجر طفیل محمد شہید کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. افواج پاکستان کے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو وعدے اور بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے حق میں ارشاد فرمائیں، ان سب سے انہیں سرفراز فرما. یا رب العالمین، ہمارے شہداء کی قربانیوں کے طفیل ارض پاک کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما. آمین. شہید کو شہید بنو. میجر طفیل محمد شہید. آل رائٹ جی، تو یہ مناظر آپ نے دیکھے لکشمی پور کا محاذ تھا، مشرقی پاکستان جو اس وقت ہوا کرتا تھا، وہاں پر بھارتی فوج نے جب وہاں پر داخل ہونے کی کوشش کی تو جس جواں مردی سے 43 سالہ میجر طفیل شہید نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد دشمن کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور ان کے آخری الفاظ جو اپنے جونیئر آفیسر سے تھے وہ یہی تھے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے اور دشمن بھاگ رہا ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ یہ قربانیاں رائے گاں نہیں جاتی، اور وقت کوئی بھی ہو لیکن پاکستانی عوام اور پاک فوج اپنے شہداء کو اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہے. جی چلیں، تو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو عوامی سروے ہے جو بتا رہا ہے کہ قوت خرید جو قوم ہے عوامی پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی کتنی کم ہو گئی ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. تو ماجد ہمارے ساتھ موجود ہے. ماجد، تھینک یو سو مچ فار بینگ سو پیشنٹ. ذرا یہ بتائیے گا، آپ جو گفتگو کر رہے تھے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف سے معاملات طے پا جائیں تو معاشی بہتری ہو جائے گی. کیا چیز ریفلیکٹ کرتی ہے کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کو؟ وہاں کے عوام کتنے خوشحال ہیں، ڈیفینیٹلی یہ، لیکن کیا یہ کہیں پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے؟ ابھی جو ہم معیشت کے حوالے سے دے رہے ہیں کہ اچھے اشاریہ آ رہے ہیں، ہماری اسٹاک ایکسچینج اچھا پرفارم کر رہی ہے، سو یہ ایکچولی میں بتاتا ہے کہ عوام بھی خوشحال ہیں اور آسودہ ہیں، یا یہ سروے زیادہ ہمیں بہتر گائیڈ کر رہا ہے؟
جی یہ بڑا ایک اہم نقطہ اس لیے ہے کہ حکومت کی جانب سے جب اس طرح کے اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ اسٹاک ایکسچینج کی بات کی جاتی ہے، معاشی اشاریوں کی بات کی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے % لوگ موبائل امپورٹ کر رہے ہیں، اس طرح کی جو انڈیکیشنز ہیں ان سے گورنمنٹ یہ سمجھاتی ہے کہ حالات بہتر ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کے حوالے سے اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو گراؤنڈ کے اوپر سچویشن کافی مختلف ہے، اور اسپیشلی ٹیکسز لگنے کے بعد اور اس کے بعد جب پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں تبدیل ہو کے رہ گئی ہیں. اور اب اگر ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب عوامی طور پہ رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یا تو لوگوں نے بیچ کے بجلی کا بل دیا یا انہوں نے اپنی کنزمپشن کم کر دی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کے اسکول جو ہیں وہ چینج کیے ہیں. پھر یہ ہے کہ گھر کی گروسری کے اندر بڑا امپورٹنٹ فرق پڑا ہے، مٹن سے لوگ چکن پہ شفٹ ہو چکے ہیں، چکن سے سادہ چاول پہ آ چکے ہیں. یہ ایک پوری ڈیٹیل ہے جو اسپیشلی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس. لیکن ماجد the question is کہ it doesn't reflect. Why doesn't it reflect؟ جبکہ آپ کے پاس پیرامیٹرز موجود ہیں جو اس کو میجر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم جی ڈی پی کی، آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں گروتھ کا کافی ڈھول پیٹا کرتے تھے، لیکن جی ڈی پی گروتھ یہ نہیں بتاتی کہ ملک ترقی کر رہا ہے، لیکن ملک میں کون ترقی کر رہا ہے. آپ کے پاس ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جیسے پیرامیٹرز موجود ہیں، آپ کے پاس سی پی آئی موجود ہے جس سے آپ میجر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایسے سرویز ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہائپ کیوں نہیں دی جاتی؟ سسٹمیٹکلی ایسا ہوتا ہے. جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مہنگائی کے ساتھ ساتھ بیڈ گورننس کا بھی ایشو ہے. کئی دفعہ انڈیکیٹرز تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بٹ پریکٹیکلی فیلڈ کے اندر چونکہ حکومت کے اہلکار ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کروا رہے ہوتے، اس لیے بھی مہنگائی ہوتی ہے اور ایک ڈفرینس آ جاتا ہے حکومتی انڈیکیٹرز میں اور گراؤنڈ سچویشن. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری بیڈ گورننس پہ ہے. جب حکومت کے افسران اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے تو پھر گراؤنڈ کے اوپر چیزیں چینج ہو چکی ہوتی ہیں، جو کہ پھر اوپر ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی. کتابوں میں تو سب اچھا ہوتا ہے لیکن فیلڈ کے اندر مشکلات. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ماجد. اور ظاہر ہے اب یہ وہ سروے ہیں بتاتے ہیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں، اور اکثر و بیشتر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ صرف لوگ بلکہ کچھ ہم نے اداکار فیٹرنیٹی سے بھی، سیلیبریٹی بھی ایسے دیکھے شوبز فیٹرنیٹی سے، جو بتا رہے ہیں ہمارے بجلی کے بل کتنے آئے ہیں اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے ان بجلی کے بلوں کو ادا کرنے. اٹ از پرابلمیٹک فار ایوری ون. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد امن و امان سے متعلق کچھ بات کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب کراچی کے امن و امان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور عموماً جو ہم آپ تک خبریں پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح شہریوں سے لوٹ مار جاری ہے، لیکن اس وقت ایک نیا ہمارے سامنے فنومنا سامنے، نیا تو نہیں کہیں گے، ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن کراچی میں پولیس کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور رواں سال کے جو نمبرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مختلف فائرنگ کے واقعات میں 6 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 1 ماہ کے دوران ڈی ایس پی علی رضا سمیت 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا جا چکا ہے. اب کل کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، جوہر آباد میں فائرنگ سے پولیس اہلکار جہاں بحق ہوا، ملزم اہلکار کی موٹر سائیکل اور اسلحہ بھی لے گیا. تو یہ واقعات اس طرح کا رونما ہونا ظاہر ہے کہ پولیس ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو آپ کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے، احساس تحفظ. لیکن اگر پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے ہاں اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اب ماشاءاللہ سے سٹارٹ ہوا چاہتا ہی ہے، تو اس کی وجہ سے کتنا عوام محفوظ تصور کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اور ڈی جی سیف سٹی آصف حجاز شیخ صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور نذیر شاہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو فار اسٹارٹرز یہ اس طرح سے پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا جانا، ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ ابھی سپیڈ اپ ہوا ہے یہ پروسیس، اس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ فرض کی ادائیگی کے دوران کوئی انسیڈنٹ ہوا یا کسی نے فائر کیا، دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن ٹارگٹ کر کے کسی کو مارنا یہ ایک الگ اس کے لیے سوچ اور پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہیں کس نوعیت کے واقعات؟ دیکھیں رواں سال اگر آپ جنوری سے اب تک دیکھیں تو 6 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں اور اس میں کئی زخمی بھی ہیں. لیکن جو ہمارے سامنے جو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر صرف 2 پولیس آفیسرز ایسے ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے
اور باقاعدہ طور پر جو ہے نا ہدف بنا کر شہید کیا گیا ہے. باقی جو کیسز ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں. ایک وہ ڈی ایس پی صاحب تھے, ہاں ڈی ایس پی کا, اور ایک سوراب گوٹ والا, یہ 2 کیس ایسے تھے جن کے اوپر جو ہے کام چل رہا ہے, پولیس کا بھی, سی ٹی ڈی کا بھی اور دیگر اداروں کا بھی. تو کراچی میں جو گزشتہ روز جو واقعہ ہوا اس کے اندر یہ جو شبیر تھا, جو شہید اہلکار تھا, یہ بیسکلی انویسٹیگیشن کا تھا, اور یہ بتا رہے ہیں کورٹ سے آ رہا تھا اور یہ رانگ وے یو بی ایل کمپلیکس سے دوسری جانب جا رہا تھا, اور جو ملزم ہے وہ جو ایکسپریس وے والی روڈ ہے اس سے سیدھا سوراب گوٹ کی طرف جا رہا تھا. تو اس کی ایک سی سی ٹی وی ہم نے حاصل کی کہ وہ واپس اسی روڈ سے دوبارہ وہ رانگ وے کی جانب مڑا ہے. اس نے ایک بیگ بھی لٹکا رکھا تھا, اس بیگ کے اندر چھینے ہوئے 4 موبائل فون تھے, 3 گھڑیاں تھی, پرس تھے, 6000 کیش تھا. جو موٹر سائیکل تھی وہ بھی سینٹرل کے علاقے سے ہی چوری شدہ تھی. اور بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے اس کی موٹر سائیکل خراب ہوئی اور اس کو اہلکار نظر آیا, تو سمجھ نہیں آ رہا کہ پولیس کو اتنا سافٹ ٹارگٹ کیوں سمجھا جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس نے اس پولیس اہلکار کے اوپر 11 گولیاں چلائی ہیں, جس میں سے 5 گولیاں اس کو لگی, اور وہ اتنا بہادر اہلکار تھا کہ آخر وقت تک وہ اس سے لڑتا رہا, اور اتنی بے حس عوام تھی کہ آرام سے اس ملزم کو پکڑ سکتے تھے. اس اہلکار کی جانب سے فائٹ ہوتی رہی, سینکڑوں شہری, درجنوں یا کوئی 4-5 نہیں, سینکڑوں شہری وہاں سے پاس ہوتے رہے, دیکھتے رہے. کسی نے جو ہے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی. دیکھیں آپ کے ہاتھ میں اگر ویپن ہے, 11 گولیاں چلا کر آلریڈی اس کی گن میں تو گولیاں ویسے ہی ختم ہو گئی تھی, تو تھوڑی ہمت کر کے اس کو پکڑا جا سکتا تھا. لیکن سب وہاں کھڑے ہو گئے, فلائی اوور کے اوپر سے نیچے سے ہر شخص ویڈیو بناتا رہا اور وہ لڑتا رہا. لوگ ویڈیو بناتے رہے, وہ لڑتا رہا, اور وہ آرام سے رانگ وے ہوتا ہوا لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ جو ندی جا رہی ہے اندر, تو وہاں سے وہ فرار ہو گیا. اور پھر جب اسپتال پہنچایا گیا تو پتہ چلا جو شہید ہے اس کو 5 گولیاں لگی ہیں, اندازہ کیجیے. اور وہ بیگ پولیس نے ریکور کر لیا جو چوری شدہ تھا. ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے. کتنی دیر یہ انسیڈنٹ جاری رہا؟ یہ کم سے کم 4 سے 5 منٹ تو ہمارے پاس فوٹیج ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ایک فائٹ چلتی رہی, اور اس اہلکار نے یہ ثابت کیا اور اپنے محکمے کا نام بھی روشن کیا. ایک ہوتا ہے سرنڈر کر دینا یا آپ نے بس اپنے آپ کو چھوڑ دینا, لیکن وہ آخری وقت تک ہم نے دیکھا وہ لڑتا رہے. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. آصف صاحب, آپ اس صورتحال پہ کتنے کنسرن ہیں؟ یہ جو نمبر سامنے آ رہے ہیں اور کیا کیا جا رہا ہے؟ جس طریقے سے پورا انسیڈنٹ نذیر نے بتایا, کتنے آرام سے وہ ملزم فائر کر کے, بلکہ 11 فائر کر کے چلا گیا. سو ایسے میں جب ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ان کی ریکگنیشن کیسے ہوگی, کس طرح پکڑا جائے گا, سو کیا ہو رہا ہے سارے سلسلے؟ تھینک یو ویری مچ جی, اس ٹاپک پہ آپ نے بات کرنے کے لیے موقع دیا. نیچرلی اٹس اے ویری سیریس تھنگ کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, پولیس والے ہٹ ہو رہے ہیں اور ان میں کچھ لوگ پکڑے جا رہے ہیں. ڈیٹیلز آپ کو میں بتاؤں گا. اس واقعے کے حوالے سے اگر آپ بات کریں کہ آپ نے بات کی تھی کہ ریکگنیشن کیسے ہوگی, کیا ہوگی, سی سی ٹی وی کیمراز آپ نے دیکھے اس میں آگے ہیں, اس کے وہ فیس بھی کیپچر ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کام کریں گے اور وہ پکڑا بھی جائے گا. بچ نہیں سکتا کوئی بھی. آپ دیکھیں جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں ابھی, یہ جو 3-4 واقعات ہوئے ہیں پولیس والوں کی کلنگز کے, شہادت کے, اس میں کافی کیسز ورکڈ آؤٹ بھی ہوئے ہیں اور کچھ کیسز میں ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں. ریڈیکل میں تھوڑا سا انریسٹ ٹائپ کی فیل ہوتی ہے لوگوں کو کہ جی جب پولیس والا خود شہید ہو رہا ہے, ان کو ایزی ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو عام شہری کا کیا ہوگا. اٹ از سارٹ آف دیٹ. لیکن یہ ذریعہ پتہ ایک فائٹ ہے اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ. اچھا, تو اب یہ ذرا بتائیے گا, ٹیل اس مور اباؤٹ دس سیف سٹی پروجیکٹ. ہم کراچی کے عوام ایک عرصے سے, آئی ایم شیور کہ نذیر شاہ کو یاد ہوگا, یہ اس سے پہلے بھی مختلف ٹی وی چینلز میں اپنے نمائندگان سے پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ بھائی جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یا دھماکہ ہوا, خدا نخواستہ جو بھی سرکمسٹینسز ہو, آس پاس کوئی سی سی ٹی وی ہے یا اس کی فوٹیج ایسے ہے جس سے ملزمان کی اس واقعے سے متعلق پتہ چل سکے. آپ کو یاد ہوتا ہوگا کہ وہ ٹی وی پہ چلتا تھا, ایکسکلوسیو فوٹیج آ گئی جو سارے ٹی وی چینل چلاتے تھے. ابھی بھی ہر واقعے کی فوٹیج تو آئی جاتی ہے. اب یہ سیف سٹی پروجیکٹ عوام کو محفوظ کرنے میں کتنا معاون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے. سیف سٹی کا اگر آپ نام ہی سن لیں, سٹی وچ از سیف, یعنی کہ آپ خاتون ہیں, آپ باہر رات کو نکلنا چاہیں 9 بجے 10 بجے وتھ اے موبائل, تو یو شوڈ فیل سیف کہ آپ نکلیں گھوم کے آ جائیں. انفیکٹ میں بھی موبائل لے کے جاؤں تو ڈر لگا رہتا ہے نا. تو ایسی سٹی جس کے اندر سیف ہو, بندہ فیل کرے. تو یہ ایک نظام ہے پورا, ایک صرف کیمریز نہیں ہے اس میں, نو ڈاؤٹ کیمریز تو از اے اسینشیل تھنگ. کیمریز لگ رہے ہیں جو کہ ون آف دا پارٹ ہے اس کا. اس کے پیچھے جو سولوشن چل رہا ہے, اس کے پیچھے جو پورا کنسیپٹ چل رہا ہے, دیٹ از اے سیف سٹی. جیسے میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس جو کیمریز لگ رہے ہیں 12,000 کیمریز کراچی میں لگ رہے ہیں, 10,000 نیو اور 2,000 جو ایگزسٹنگ کیمریز ہیں ان کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے.
یہ کیمرز لگیں گے کراچی کے اندر, ان پہ جو ہمارے کیمرز ہیں 12 میگا پکسل کے ہیں, اور سب میں FR and ANPR کا فیچر موجود ہوگا, یعنی کہ چہرہ بھی ہم پڑھ رہے ہوں گے اور موٹر سائیکل یا ان کی نمبر پلیٹ بھی پڑھ رہے ہوں گے, یعنی کہ گاڑیوں کے چہرے بھی پڑھ رہے ہوں گے, گاڑیوں کے چہرے بھی پڑھ رہے ہوں گے, سارٹ آف دیٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتا دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ جی آئی جی صاحب نے اس کا پائلٹ پروجیکٹ اسٹارٹ کر دیا ہے. 40 سائٹس ہیں سندھ کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں, دے ہیو بین کورڈ. وہ پروجیکٹ ہے S4 کے نام سے ہے, S4 سرویلنس سسٹم ہے وہ, دیٹ ہیز بین اسٹارٹڈ, اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. اس میں بھی جو کیمرز لگے ہوئے ہیں وہ FR and ANPR فیچر کے ساتھ ہیں. تو اٹس اے پائلٹ پروجیکٹ آف دی سیفٹی. کیمرہ تو اپنا کام کر لے گا, جتنی آپ نے اس کی ساری فیچرز ہمیں بتا دی ہیں, اسپیسیفکیشن, لیکن اصل ایکشن تو پھر پولیس نے کرنا ہے, گرفتاری تو پولیس نے ڈالنی ہے. سو وہ کیسے ہوگا؟ فوٹیج تو ابھی بھی آ جاتی ہیں, ملزمان کے چہرے ابھی بھی آ جاتے ہیں, گرفتاری ہی نہیں ہوتی. وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ کیوں نہیں ہوتی ہے. ابھی جو کیمرز لگے ہوئے ہیں وہ نارمل کیمرز ہیں, وہ فوٹیجز کہیں سے ہمیں پرائیویٹلی ملتی ہے, کوئی کسی کمپنی نے لگائی ہوئی ہے, وہ کیمرز نہیں ہیں. یہ جو کیمرز ہیں یہ اسپیسیفک کیمرز ہوں گے. دس از اے ڈفرنس بٹوین اے سیف سٹی کیمراز اینڈ اے نارمل کیمراز وچ ہیو بین انسٹالڈ. یہ ڈفرنس اس میں آتا ہے. تو ہمارے جو کیمراز ہیں وہ 12 میگا پکسل کے کیمراز ہیں, پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے. ابھی تو گھر میں بھی جو میکسیمم آپ لگا لیتے ہیں ہائی اچھے سے اچھا, وہ 5 میگا پکسل سے اوپر کا نہیں ہوتا. 5 لگتا ہے, 2 میگا پکسل کا لگتا ہے, کیونکہ 5 میں پھر آپ کو جو ساتھ میں ہارڈ ڈرائیو لگانی پڑتی ہے. لیٹ سپوز اگر میں دکاندار ہوں یا بینک ہے, میں یہاں سے لے کے اس دیوار تک کی لگاؤں گا, اس سے آگے مجھے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مجھے صرف اپنے گھر کے باہر کا دیکھنا ہے. اچھا شیخ صاحب, ایک اور چیز بھی ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو اسلام آباد, ظاہر ہے کہ کوئی چیز لے آنا ضروری نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیفٹی اور اس کی مینٹیننس بھی بڑے امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ ہیکنگ اٹیمپٹ ہوئی اسلام آباد کے سیف سٹی پروجیکٹ پہ, جس کے بعد کیمراز ڈاؤن ہوئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ جی اتنے کیمرہ ہیں وہاں پر جو کہ ورکنگ آرڈر میں نہیں ہیں. تو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ کیمرے لے تو آئے ہیں, لگا تو دیے ہیں, انسٹال تو ہو گئے ہیں, لیکن پیریوڈک مینٹیننس بھی ان کی ہوتی رہے. آپ کی بات بالکل جی صحیح ہے, یہ رکھا گیا ہے. ظاہری بات ہے ہر پروجیکٹ میں یہ ہوتا ہے, اسی لیے سندھ میں ایک اتھارٹی بنی ہے, سندھ سیف سٹیز اتھارٹی, جو اس کیمرز کو دیکھے گی, ان کی مینٹیننس, ان کی باقی چیزوں کو دیکھے گی. وہ ایک پراپرلی پورا ڈیزائن کیا گیا ہے, سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے, میں اس کا ڈی جی ہوں, اس کو ہیڈ کر رہا ہوں اتھارٹی کو. تو دیٹ ہیز بین ٹیکن کیئر آف. ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ جی لاہور اینڈ اسلام آباد کو اسٹڈی کیا گیا ان ڈیپتھ, ان ڈیٹیل ہم نے, حالانکہ وہ چھوٹے شہر ہیں, چھوٹے شہر ہیں, وہ اسٹڈی کر کے اس کے بعد ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ. وہ ہم نے دیکھیں شارٹ کمنگس کیا تھی وہاں پہ, کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, لرننگ ہے. اس کی کیپیسٹی بلڈنگ میں 2 طرح سے کہتا ہوں, کیپیسٹی بلڈنگ آف دا مشینس اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ آف دا ہیومن بینگس. بوتھ آر بین ٹیکن کیئر آف. ہائرنگ ایز ویل, دس از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ آئی ریمبر کہ وہاں پر ڈولفن فورس اور پیرو کے مقابلے میں ہم لے کے آئے تھے وہ شاہین فورس, انہی جوانوں کو نکال دیتے باہر. بعد میں وہ کچھ واقعات میں بھی انوالو ہوئے اور ان کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا رہا, بیکاز دے ور ناٹ ٹرینڈ انف, دے ڈڈنٹ ہیو دیٹ سارٹ آف بائک. ایک چیز اور کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہماری پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے گراؤنڈ پہ تو ایکشن میں ہونا ہی ہے, لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا, کیونکہ ہم ٹیکنالوجی سے, آپ نے خود بتایا سیف سٹی از آل اباؤٹ ٹیکنالوجی. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بہت کچھ کیا جا رہا ہے, نوجوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے. وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں اکثر و بیشتر جو ہے ڈرگس سپلائی ہو رہی ہوتی ہیں, آن لائن پرچیز ہو رہی ہوتی ہے, اسلحہ بیچا جا رہا ہے. اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا ریلیونٹ آپ نے کوشچن پٹ کیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, خاص طور پہ یہ جو مشین ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ سب اس پہ ہیں. فیس بک ہو گیا, یہ ہو گیا, اس میں جو ہماری یوتھ ہے, دس از بینگ یوزڈ بائی, ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کس طرح سے علاقار بن رہے ہیں مختلف اداروں کا, مختلف لوگوں کا, جو کہ پاکستان کے بھی خلاف ہیں, جس کو ہم اپنے ٹرمز میں کہتے ہیں ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز. ابھی کل ہی ہم نے 5 بندے پکڑے ہیں جو کہ HIS کے لیے کام کر رہے تھے, اور استعمال وہ کیسے ہوئے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ان میں سے 1-2 سے ایک امپورٹنٹ جگہ کی ریکی کرائی گئی تھی. کیسے کرائی گئی تھی؟ ہی نیڈڈ سم منی. فیس بک اور ڈفرینٹ اس کی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے ان کو انہوں نے اسٹڈی کیا. اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو تھوڑے سے پیسے بھیجے. کتنے پیسے؟ 5,000. اس کے بعد اس کو بولا کہ جی اس جگہ کی ویڈیوز بنا کے بھیج دو, تمہیں ہم اتنے پیسے دیں گے. اچھا, پھر یہ ایک اینگل ہے. دوسرا ہنی ٹریپ کے ذریعے کر رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں, کس قسم کا کام کر رہے ہیں. تو دے آر بینگ یوزڈ. تو اس میں خاص طور پہ یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ یہ آپ لوگوں کے چینل کی وجہ سے اگر ہماری یوتھ سمجھ جائے اس بات کو کہ جی
اس کا یوزیج جو ہے موبائل فون کا کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ اینی ایپ اٹ شوڈ بی ٹیکن کیئر آف. وہ ہم بھی خیال سے کریں, آپ بھی, باقی لوگ بھی, تاکہ کسی بھی مثال کے طور پہ آپ کوئی اسکرول کر رہے ہوتے ہیں جب فیس بک ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, بہت سے ایڈز آتے ہیں, بہت سی چیزیں آتی ہیں, غلطی سے بندہ اس پہ کلک بھی کر لیتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, غلطی ہو گئی ہے, لیکن جب ان ڈیپتھ آپ جاتے ہیں وہ ڈفرینٹ پرمیشنز مانگتا ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ, وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. کیوں اس کے اندر کیا کہ یو ڈونٹ نو کہ جی وہ اکاؤنٹ, وہ چیزیں کہاں پہ لنکڈ اپ ہے, مائٹ بی ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اور ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پہلے کسی کو مثال کے طور پر نذیر شاہ کو ہم کوئی ہائر کر رہے ہیں تو وہ پوری جابس دیتے تھے, لیکن اب ایک ایک چھوٹا چھوٹا سنگل ایونٹ, آپ نے تصویریں بنا لینی, آپ نے یہ کرنا ہے, تو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. تھینک یو سو مچ آصف اعجاز شیخ صاحب, آئی ایم شیور, اور میری دعا ہے کہ یہ کام کرے اتھارٹی. اور شاہ صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. چلیں جی, یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. میرے عزیز ہم وطنوں, اچھا کیسے آپ لوگ, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ شکر ہے میں یہیں پہ رک گیا, تو باقی اور سب خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. صدف, یو آر سپوزڈ ٹو انٹرجیکٹ when I am saying something like this, you are supposed to say something. جب کوئی آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے, یہ ویلیو ایڈیشن تھی, ویلیو ایڈیشن کریں گے تو پھر میں اس میں ایڈیشن خود بھی کروں گی. پتہ نہیں کیا اعلان کر دیتا اس وقت آپ کی طرف سے. تو بھائی مجھے کچھ بھی توقع ہے, آپ کچھ بھی اعلان کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات نہیں ہے. اعلان تو بس یہی ہے آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ کہ آج ہم تاریخ بنانے جا رہے ہیں. بس آئی ایم سو ایکسائٹیڈ, تو میں بار بار اس کا ذکر. پتہ ہے کون سی تاریخ بنانے جا رہے ہیں؟ کون سی تاریخ؟ 8 اگست. کیا مطلب؟ تاریخ تو وہی بن سکتی ہے, اور 8 تاریخ کو 9 تو نہیں بن وہ سکتی. محاورتاً تاریخ بنانے کی بات ہو رہی ہے. تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں. تاریخ بنانے اور تاریخ رقم کرنا اٹس دی سیم تھنگ. دیکھیں نہیں, جب تک آپ رقم صحیح نہیں بولیں گے نا, تب تک رقم سے جو ہے نا کرنسی دماغ میں آتی ہے. جب تک آپ کا گلا جو ہے نا 3 دفعہ قلابازیاں نہ کھائے, تب تک قاف کا حق نہیں ادا کر سکتے. کیا بات ہے, اردو زبان کی ہم کیا ہی بات کریں. بہرحال یہ کہ آپ اس 10 بجے بھی آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے, اور ہمیں آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا شو مس کر دیتے ہیں, ہمارے اکاؤنٹس کا بھی بتا دیں. 4 بجے دیکھ سکتے ہیں. ہمارے اکاؤنٹس بھی ہیں, لیکن بینک والے نہیں, بینک والے نہیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے. اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جب بات ہو رہی ہے تو ہم فیس بک پر بھی ہیں, ہم ایکس ایپ پر بھی ہیں, باخبر سویرا کے نام سے. وہاں پر آپ کوئی بھی سیگمنٹ جو مس کر گئے وہ دیکھ سکتے ہیں, اور فیڈ بیک بھی آپ اپنا دے سکتے ہیں, اور لائیو بھی آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. اور بتائیے اور کیا پروموشن کرنی ہے بتائیں. بس اب, اور ہمارے ذاتی اکاؤنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں, مطلب بینک اکاؤنٹس نہیں, دوسرے والے. یو نو واٹ آئی مین. اچھا یہ نہ کہہ دیجیے گا فالو اینڈ سبسکرائب کریں اینڈ لائک دا ہٹ بٹن, یہ نہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. چلیں جی اب آ جائیں آپ کو. اچھا ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے ایشو پہ. اس سے پہلے والے گھنٹے میں ہم نے امن امان کی بات کی. اب ایک ایسے ایشو پر ہم بات کر رہے ہیں جو کہ بڑا کنسرننگ ہے, کیونکہ ایئرپورٹ کا جو علاقہ ہے وہ بڑا ایک سینسٹیو ہوتا ہے. ظاہر ہے وہاں پر فلائٹس کی آمد و رفت ہوتی ہے, اور بہت ہی زیادہ وہاں پر احتیاط برتی جاتی ہے. لیکن کراچی کا جو ایئرپورٹ ہے وہ اس وقت ایک خوبصورتی بھی ہوتی ہے. آپ دنیا کے لوگوں میں بات کریں, لوگوں سے پوچھیں آپ کو کون سا ایئرپورٹ پسند ہے, تو وہ بہت سے ایئرپورٹس کے نام لیں گے. کوئی دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا کہے گا, کوئی دوحہ کا کہے گا, کوئی ہیتھرو کا کہے گا. لیکن اگر آپ ہمارے ایئرپورٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ایک کباڑ کا منظر اس وقت سامنے آ رہا ہے, کیونکہ یہاں کئی برسوں کے دوران جو گراؤنڈ ہونے والے ناکارہ طیارے ہیں ان کا انبار لگا ہوا ہے. ٹکٹیں لگا دیں ان پہ, تھوڑا سا مینٹین کر کے, تو کتنا خوبصورت ہوگا. آئی مین بینگ این ایویشن geek, I'd like to see the aircrafts یا مختلف parts of them, کیونکہ ویسے آپ کو موقع نہیں ملتا. یہ دیکھیں نا کیسے بیچارے مفلوکو حال طیارے جو فضا میں اڑان بھرنے کے لیے جن کو بنایا گیا تھا, اور اب یہاں پر کس طرح شکستہ حالی میں موجود ہیں. آپ نے کہا نا سینسٹیو علاقہ ہے, تو یہ سارے سینسٹیو طیارے اس وقت کھڑے ہیں یہاں پر. کیا بات, جو اڑ نہیں سکتے, وہ کہتے ہیں پر نہیں مگر طاقت. اور ان کی تعداد ویسے آپ کو لگ رہا ہوگا, یہ کاؤنٹ اگر ہم کریں تو یہ کتنے 30 سے زائد ہیں یہ طیارے. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے پارٹس وغیرہ سارے ادھر ادھر سے نکل کے یہاں پر بھی کباڑیا اپنا کام دکھاتے ہوں گے. اور یہ مسکن ہے اب پرندوں کا. ہاں, انہوں نے گھونسلے بنا لیے ہیں. ظاہر ہے جب وہ اتنے عرصے ایک جگہ پہ کھڑے رہیں گے تو اس کے بعد پرندوں نے سوچا کہ بھائی انہوں نے تو ہلنا نہیں ہے, انہوں نے تو یہاں سے جانا نہیں ہے, تو ہم انہیں اپنا گھر ہی بنا دیتے ہیں. یعنی کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین کوا ہے بسیرا کر جہازوں میں. واٹ ایور. تو اب یہ ہے کہ ترجمان سول ایویشن کہتے ہیں کہ پی آئی اے کو متعلقہ اداروں کا NOC جاری ہونے کے بعد ان جہازوں کو ایئرپورٹ سے ہٹانے کا عمل شروع کر دیا جائے گا. اچھا 13 طیارے PIA کے ہیں, ایئر بس 310 اور جمبو 747. اچھا یہ جہاز جو ہیں
ویسے اگر واقعتاً دیکھا جائے تو دے آر اسٹل ایکٹیو ایئر کرافٹ, دنیا میں ایئر کرافٹ کو یوز کیا جا رہا ہے. اور یہ جو جمبو ہے 747 جو ہے, اس کو تو بھائی کوئین آف دا اسکائیز کہا جاتا تھا. آپ کو پتا ہے یہ جب A380 نہیں آیا تھا, A380 ہے بیسکلی سپر جمبو, یعنی کہ دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ جو کہ اگر اکانومی سیٹنگز میں جائیں تو 900 لوگوں کو لے کے ٹریول کر سکتا ہے, ویسے جو ہے وہ 550-600 لوگوں کو. لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑا ایئر کرافٹ ہوا کرتا تھا وہ جمبو ہوتا تھا. اچھا, جو A380 ہے بیسکلی وہ ڈبل ڈیکر ایئر کرافٹ ہے, لیکن یہ بھی جو ہے اس کا ایک پورشن جو آگے کا بزنس کلاس کا پورشن یا ہو سکتا ہے کوئی پورشن تھا, وہ اوپر یوز ہوتا تھا ایز اے ڈبل ڈیکر. تو کیا خوبصورت ایئر کرافٹ ہوتا تھا یہ جمبو جیٹ جسے کہا جاتا ہے. ان کا کیا کیا جائے گا, یہ کیا معاملہ ہے, اسی حوالے سے ہماری جو باخبر سویرا کی ٹیم ہے انہوں نے کوشش کی کہ ترجمان سول ایویشن اتھارٹی ان کا موقف جانے, لیکن انہوں نے اپنا موقف دینے کے بجائے ایک ویڈیو کلپ شیئر کی ہے جس میں ظاہر ان کا موقف ہے بجائے ہم سے براہ راست بات کرنے کے. سو ویڈیو کلپ دیکھ لیتے ہیں, اس میں ترجمان کیا کہہ رہے ہیں, اس کے بعد کرتے ہیں. کیا بات ہے جی, کیسا زبردست طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا اور اپنا موقف دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئی واز بینگ سارکاسٹک, ہمارے ساتھ موجود ہے محمد صلاح الدین, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. بھائی صلاح الدین بھائی, کیا آپ لوگ یہ ایشوز کریٹ کرتے ہیں کہ جی یہ طیارے ناکارہ کھڑے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں, یہ تو دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے ترجمان نے ایکسپلین کر دیا. تسلی ہوئی آپ کی؟ اچھا جی, لائن ہی کٹ گئی, لائن کٹ گئی اور بادل برسنا شروع ہو گئے, بوندیں برس رہی تھیں. ہاں ایسے ہی لگ رہا تھا. سو یہ جو موسم ہے اس کی وجہ سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی, لیکن ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ترجمان تو ہمیں کچھ اور بات بتا رہے ہیں, لیکن یہ آخر کتنے عرصے سے طیارے یہاں پر ہیں, اور ظاہر کافی عرصے سے ہیں, جبھی تو وہاں پر پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے ہیں. اور پروسیس کیا ہے ان طیاروں کو یہاں سے ڈسکارڈ کرنے کا یا یوٹیلائز کرنے کا, جو بھی اس حوالے سے تمام آگے جی. صلاح الدین صاحب, اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو بھائی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا زبردست طریقے سے ابھی جو ترجمان صاحب کا ہم نے ویڈیو کلپ دیکھا, انہوں نے ایکسپلین کی اپنی پوزیشن کہ کیا کیا ہو رہا ہے, آپ نے کیا ایسا منظر دیکھا کہ جس کی بابت آپ کو لگتا ہے کہ جی یہاں سے پرزے خدا نخواستہ غائب ہو رہے ہیں یا گھونسلے بن رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا امر ہے؟ جی اللہ خیر. اچھا, ہمیں وہاں کی کچھ سراؤنڈنگ کی آواز نظر آ رہی ہے, گاڑیاں کی آواز سنائی دے رہی, نظر آ رہی تھی, میں کہہ رہی ہوں آواز سنائی دے رہی ہے. صلاح الدین تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی, تو ہم چلیں دوبارہ صلاح الدین سے رابطہ کرنے کی کوشش اور اب کر بھی کیا سکتے ہیں. تو یقیناً آپ ویسے شروع مجھے کہہ رہے تھے نا ٹکٹ لگائیں لوگوں کو جا کر, جو لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں, جو جاننا چاہتے ہیں, اسپیشلی ان کے لیے ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے. کیونکہ نارملی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک لمحے کے لیے دیکھتے ہیں, جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اس کے بعد آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ انجنز کس طرح کے ہیں, قریب سے ان کو دیکھنے کا. پہلے پرانا ایئر کرافٹ ہو, لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا کہ 310 ہو گیا, 747 ہو گیا, دے آر اسٹل ایکٹیو ان دس سروس, دے ہیونٹ بین ڈسکارڈیڈ. اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایرو ڈائنامکس کیا ہوتی ہیں ایئر کرافٹ کی, کون سے پارٹس ہوتے ہیں. کاکپٹ کئی لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا, پرانے ایئر کرافٹ ہی صحیح, لیکن آپ کو ایک موقع ملتا ہے. تو ہمارے ساتھ آ چکے ہیں محمد صلاح الدین صاحب. چلیں جی, فائنلی السلام علیکم صلاح الدین صاحب. وعلیکم السلام. شکر اللہ کا کہ آپ تک ہماری آواز پہنچی. تو بھائی یہ بتائیے گا کہ سول ایویشن کے ترجمان کی ویڈیو, جس کا میں تیسری بار تذکرہ کر رہا ہوں, کہ وہ ہمیں دکھائی دی, اور انہوں نے تو بڑا سسٹمیٹکلی ان تمام تر دعووں کو بے بنیاد قرار دے دیا کہ نہ تو جی گھونسلے ہیں, نہ تو پرزے چوری ہوتے ہیں, بڑا سسٹم ہے وہاں سے کہ پاس کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ کیسے ہائی لائٹ ہوئے, اور طیارے تو بیچارے اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں, تو کیا یہ معاملہ ہے سارا؟ دیکھیں سچی, یہ سول ایویشن اتھارٹی کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے, ہمیشہ ایک ویڈیو پیغام دے کے جان چھوڑا دی. ہم نے کوشش کی تھی کہ ہمارے پروگرام میں یہ لائیو آئے, لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا. لیکن اس کے در حقیقت انہی کے ڈپارٹمنٹ نے پی آئی اے کو بھی متعدد خطوط بھی لکھے ہیں. پی آئی اے کو یہ کہا کہ جی یہ طیارے جو کھڑے میں ناکارہ طیارے, ان کا مسئلہ کو سالو کرائیں. لیکن یہ ناکارہ طیاروں کا مسئلہ کوئی ایک برس کا نہیں ہے, کئی برس سے یہ 30 سے زائد طیارے ہیں, جس میں خاص طور پر پی آئی اے کے 10 ایئر بس 310 ہیں اور 2 جمبو 747 جو آپ نے اپنے
اس پہ تذکرہ بھی کیا کہ یہ بڑے کسی زمانے میں بڑے ہیوی لارجسٹ طیارے اور بڑے اس کی بڑی مانگ ہوتی تھی اور یہ اپر ڈیک بھی اس کا تو تھا. اس کے بعد جو نیا ورژن آیا تھا ایئر بس 380 کا ورژن آیا تھا, لیکن یہ بڑے قیمتی طیارے ہیں. پی آئی اے ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کسٹم کی جانب سے انہیں جی ڈی طلب کی گئی ہے, جسے جنرل ڈکلیریشن کہا جاتا ہے. جب تک وہ جی ڈی نہیں جائے گی تو وہ این او سی نہیں دے رہے. کافی پرانی یہ جہاز ہے, تو پی آئی اے انتظامیہ سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس جی ڈی نہیں مل رہی. تو یہ اس طرح سے یہ تنازع کا شکار ہوئے ہیں. صرف پی آئی اے کی نہیں, دوسری غیر ملکی ایئر لائنوں کے یہ طیارے کافی عرصے سے یہاں پر کھڑے ہوئے, ان کے پرزاجات بھی غائب ہو گئے ہیں. کیا ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس طرح طیارے گراؤنڈ ہوتے ہیں تو ان کا پروسیس کیا ہوتا ہے, کہاں لے جایا جاتا ہے؟ دوسرے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے پرزے جو ہیں وہ غائب ہو رہے ہیں, تو یہاں تو سیکیورٹی کافی اچھی ہوتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. دیکھیں, ترجمان سول ایویشن تو اس بات کی تردید کر رہا, لیکن انہی کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے متعدد خطوط لکھے گئے ہیں پی آئی اے کو کہ جی اپنے جہازوں کا ڈسپوز آف کریں, چونکہ یہ جہاز نیلام ہوتے ہیں, اسکریپ پہ جاتے ہیں, اور ایک طیارہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ روپے میں اسکریپ ہوتا ہے. تو اس طرح سے اگر پی آئی اے کے 12-13 طیارے تو 13-14 کروڑ روپے سے زائد پی آئی اے کو نقصان ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ایئر لائن کے طیارے کھڑے ہیں وہ بھی کافی عرصے سے ڈسپیوٹ ہیں کسٹم اور سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے بھی, اور بلکہ سی اے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کچھ معاملات عدالتوں میں بھی زیر التوا ہیں, تو اس لیے یہ مسئلہ سالو نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں, کسی بھی ایئرپورٹ کا اس کے حسن اس کا ایئرپورٹ ہوتا ہے, جہازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف سے ایئرپورٹ جانے اور پہچانے جاتے ہیں. لیکن یہ ٹھیک ہے, ایئرپورٹ کے کونے پہ یہ سارے ناکارہ جہاز کھڑے ہوئے, لیکن ایئرپورٹ کے حسن کو یہ مان کر رہے ہیں, اور ان جہازوں کی وجہ سے خاصا طیاروں کے لیے بھی اس لیے خطرے کا باعث بن جاتے ہیں کہ چونکہ یہاں پرندوں نے اپنے ڈیرے جما لیے ہیں اور یہ کباڑ خانہ بن چکا ہے جہازوں کا, اور اس لیے میں تو کہتا ہوں انہیں یہ ناکارہ طیاروں کا قبرستان ہے. میں تو یہ کہہ رہا تھا صلاح الدین کہ اگر ان کا کوئی سولوشن نہیں نکل رہا تو ان کو تھوڑا علامت ہے پرندے آمجگاہ ہو گئی, پرندے آتے جہازوں کے لیے لینڈنگ آف ٹیک آف میں یہ انتہائی خطرناک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سی اے کا یہ کہنا ہے کہ برڈ شوٹر بھی ہیں, وہ ایس او پی کے تحت وہ مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں, لیکن ہر وقت تو ہر ٹیم وہاں موجود نہیں ہوتی ہے نا. پرندہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے, اور آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ پرندے اڑتے ہوئے بھی جا رہے ہیں, پرندے وہاں بیٹھے بھی ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک ایشو ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ پی آئی اے جس کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہمیں سننے میں آتا ہے جی معاملات خسارے بھی جا رہے ہیں, اکثر ملازمین بھی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, یہ یہاں پر بھی مالی نقصان گو سلو پالیسی اور نہ جانے کیا کیا. اور پی آئی اے ایک ایسا محکمہ ہے کہ جس کے ملازمین کی تعداد بے انتہا ہے, کیونکہ کافی ڈپارٹمنٹس اس میں ہیں, اور دنیا کی ترقی یافتہ ترین جو ایئر لائنز ہیں ان کے اتنے نمبرز نہیں ہیں جن کے پاس طیارے سینکڑوں کی تعداد میں. لیکن پی آئی اے کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہاں پر طیارے کم ہیں اور ملازمین زیادہ. تو بہرحال یہ آپ نے صحیح بات کہی کہ ملازمین یہاں پر زیادہ ہیں. اور باقی یہ کہ جب صلاح الدین بات کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا کراچی میں موسم تھوڑا سا آج ہمیں موسم رنگیلا سہانا یا کہہ لیں برسنے والا نظر آ رہا ہے. تو ملک کے مختلف جو علاقے ہیں, شہر ہیں, وہاں پر بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. کراچی میں تھوڑی بہت کہیں کہیں بارش ہوئی جو کہ میں نے وٹنس نہیں کی, لیکن کہیں پر بارش ہوئی جیسے کہ مجھے بتایا جا رہا ہے. اب بارش کے بعد ایک اسپیل اور آنا ہے, یعنی کہ ہمیں بتایا جا رہا تھا 11 اگست سے 13 اگست سے ایک نیا اسپیل آئے گا, لیکن اس سے پہلے کیا صورتحال ہے, جو خاص طور پہ جہاں پر زیادہ بارشیں ہوئی ہیں, کے پی کی بات کر لیں, پنجاب کی بات کر لیں, وہاں پر سیلابی صورتحال ہے جس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, پانی کو نکاسی کی کوشش کی جا رہی ہے, خاص طور پہ جو سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم جب سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ پہلے سے کیوں نہیں تیاری کی جاتی, تو اس کا جواب ہمیں خاطر خواہ کوئی ملتا نہیں. اچھا, یا تو ضرورت سے بے انتہا زیادہ اگر بارش ہو جائے تو دیٹ از سم تھنگ ایلس, یعنی کہ ایک ایسی چیز ہے کوئی 300 ایم ایل بارش ہو گئی, ملی میٹر سوری, اور یا پھر کوئی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, یا پھر کوئی سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی, تو پھر سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر مینیجبل چیزیں ہوں تو اس کے اندر یہ مسائل نہیں ہونے چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر مینجمنٹ ہی چیزوں کی صحیح نہیں ہے. کوآرڈینیشن اگر صحیح ہو, اب صحیح وقت پر لوگوں کو آگاہ کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز سمجھنے سے قاصر ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر دریا کے روٹ پر کوئی آبادیاں ہیں تو ان کو مستقل بنیادوں پر کہیں پر شفٹ کیوں نہیں کیا جاتا, یعنی کہ ہر دفعہ ہر سال
یہ ایکسرسائز کیوں کرنی پڑتی ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے بے دخل کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں اور گھر کو چینج کرنا آسان نہیں ہوتا، اور وہ اپنی زمین نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ گاؤں دیہات میں یہ بڑا ایک ایشو ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو کلٹیویشن سے جن کا تعلق ہے، زراعت سے جن کا تعلق ہے، وہ رہتے بھی ان علاقوں میں ہیں جہاں پر پانی کا بہاؤ زیادہ ہو تاکہ زمین وہاں پر زرخیز ہو. تو یہ تھوڑی سی صورتحال ہے. لیکن راولپنڈی اسلام آباد کی بھی بات کر لیتے ہیں. وہاں پر تو رین ایمرجنسی کے حوالے سے الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور باقی ہم دیکھ رہے ہیں جو سارے ایشوز ہیں، خاص طور پہ ہم نے پچھلے دنوں لاہور میں صورتحال دیکھی، وہ بہت زیادہ خراب تھی، لیکن وہاں پر پھر بارش بھی بہت زیادہ ہوئی. بہرحال اب یہ بتایا جا رہا ہے جناب کہ ملک میں مانسون کے حوالے سے شجر کاری مہم بھی جاری ہے، وچ از ویری گڈ. اور گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی باقاعدہ طور پر اس میں حصہ لیا اور سبزہ زار میں پودا لگا کر شجر کاری مہم کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ مانسون سیزن میں 10 کروڑ سے زائد پودے لگائے جائیں گے اور اس دوران ملک بھر میں 3 ارب 20 کروڑ پودے لگانے کا ہدف ہے. کیا بات ہے. کیا یہ اچھا انیشیٹو ہے اگر اس کو سسٹمیٹکلی کیا جائے باقاعدہ؟ یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض جگہ پر آپ کو مالیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑتا ہے اور ایک بجٹ رکھنا پڑتا ہے. اچھا، اکثر و بیشتر ہم لوگوں سے کہہ دیتے ہیں پبلک سے نا کہ درخت لگائیں، پودے لگائیں. ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس جگہ پہ وہ لگایا جائے گا اور کون سا لگایا جائے گا تو وہ پھلے گا پھولے گا. یہ نہیں کہ آپ کسی کے راستے میں لگا دیں، بس آپ نے کہیں بھی کوئی خالی جگہ دیکھی آپ نے وہاں جا کر پودا لگا دیا. سو اس کے لیے باقاعدہ ایک پبلک اویئرنیس کے لیے آئی تھنک کس طرح کی، میں تو کہتا ہوں سوئل ٹیسٹ بھی آپ کر لیں، تھوڑا بہت محنت کر لیں، کیونکہ یہ ایک درخت جو ہے وہ کافی عرصے بعد پھر کافی محنت ہوتی ہے اس پہ. تو آپ سرچ کریں کہ کون سا پودا کہاں پر کس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے اور وہ وہاں پر اس کے مطلب پنپنے کے چانسز ہوں گے. آپ وہ علاقے یا وہ جگہیں آئیڈینٹیفائی کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں اس حوالے سے کہ اگر وہ از خود چاہتے ہیں شجر کاری مہم حصہ لینا تو وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. چلے کسی کے پلاٹ پہ جا کے لگا دیں آپ. فائدہ نہیں ہے نا پھر. ہم تو شجر کاری کر رہے تھے، اس بندے کو سمجھ نہیں آئی بات ہے. تو یہ صورتحال ہے. شجر کاری مہم کے بعد اب بڑھتے ہیں ایک بار پھر سے سیاسی معاملات جن سے جڑ جاتے ہیں قانونی معاملات. پچھلے دنوں آیا سپریم کورٹ سے فیصلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور تقریباً جو تمام ججز تھے، فل کورٹ جو ججز کا اس میں تمام تر جو کیس کے بعد جو فیصلہ آیا وہ یہ فیصلہ آیا کہ الیکشن کمیشن نے اس کی غلط تشریح کی ہے. یعنی مخصوص نشستوں جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کی نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کیا یا جو بلے کا نشان چھینا گیا. لیکن اب الیکشن کمیشن نے استدعا کر دی ہے سپریم کورٹ سے اور کہا ہے کہ 12 جولائی کا فیصلہ واپس لیا جائے. درخواست میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے کسی عدالتی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی، آئین و قانون کے مطابق ذمہ داری نبھائی ہے اور آرٹیکل 218 ہے آئین کا، اس میں مداخلت سپریم کورٹ نہیں کر سکتی ہے. اب یہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے انہوں نے 39 ارکان کی حد تک فیصلے پر عمل درآمد کر دیا ہے. تحریک انصاف تو کیس میں فریق بھی نہیں تھی، اس کو ریلیف دیا گیا اور آزاد ارکان نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا. سنی اتحاد کونسل کا انہوں نے کہا کہ نہ ہی انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا نہ مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرائی. اندازہ کریں جولائی سے اگست آ گیا لیکن یہ ڈیبیٹ ابھی تک اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ کی میں چھٹیاں ہیں نا، اور پھر قانون سازی بھی، چھٹیاں بھی ہیں، پھر قانون سازی، پھر تفصیلی فیصلہ بھی ابھی باقی ہے کیونکہ اس کے بعد ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو اب اس پر بات کر لیتے ہیں ذرا جی. اور پہلے ذرا ہم وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب اس معاملے پر کیا موقف رکھتے ہیں، وہ الیکشن ایکٹ بل کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، ذرا آپ کو سنواتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے ہمارے سامنے اور اس پر بھی بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جو حکومت ترمیم لے کر آئی ہے الیکشن ایکٹ میں تو یہ ایکچولی سپریم کورٹ کے فیصلے کا جواب ہے. اب دیکھنا یہ جب یہ عدالتیں ان میں سماعت ہوگی ان کیسز کی تو پھر کیا اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجزیہ کار حیدر نقوی موجود ہیں. حیدر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک تو سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ کو بھی چیلنج کر دیا ہے، دوسرے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا اس کو لے کے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں استدعا لے کے گئی ہے. سو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ الیکشن ایکٹ کو کیا چیلنج کیا جا سکتا ہے اگر قانون سازی ہوتی ہے کسی بھی طریقے کی قومی اسمبلی میں؟ جی السلام علیکم. دیکھیں صدف، اختیار تو آخری اختیار تو پارلیمنٹ کے پاس ہی ہے نا. پارلیمنٹ بھی بیسکلی کانسٹیٹیوشن کو ڈیزائن کرتی ہے، کانسٹیٹیوشن کو بناتی ہے، کانسٹیٹیوشن کی جتنی بھی شقیں ہوتی ہیں ان کو فائنل کرنے کا اختیار تو پارلیمنٹ کے پاس ہی ہے. لیکن اس معاملے کو ذرا دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں. یہ جھگڑا جو مخصوص نشستوں کا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ مخصوص نشستیں ہیں
کسی بھی صورت میں اتحادی جماعتوں کی نہیں ہے، نہ تھی نہ ہیں، اور اگر کسی بھی طریقے سے ان کو مل جائیں یہ تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی پارلیمنٹ کے ساتھ بھی اور پاکستان کے جمہوری نظام کے ساتھ۔ لیکن جب آپ بات کرتے ہیں نا، اب یہ سارا یہ سب کچھ یہ اتنا کمپلیکیشن بڑھ چکی ہے، معاملات اتنا آگے چلے گئے ہیں، تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ جو مرض بڑھ رہا ہے یہ شروع کہاں سے ہوا۔ دیکھیں یہ مرض شروع ہوا تھا وہاں سے جب آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، اور آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن اپنے طور پہ تو کروا لیے، تاہم اس کو الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے دیے گئے ایک فارمیٹ کے تحت نہیں کرائے گئے تھے، اور جب آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تو چلیں یہ بات بھی آگے چلی گئی۔ اس کے بعد آپ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑے اور جیت کر پارلیمنٹ میں آ گئے۔ اب آپ کو پہلے دن ہی بتا دیا گیا کہ دیکھیں جی آپ 70-80 جو آزاد امیدوار آئے ہیں ان کو مخصوص نشستیں ہیں صرف اسی صورت میں ملیں گی جب آپ کسی ایسی جماعت کے ساتھ جائیں گے جو پارلیمنٹ میں پہلے سے موجود ہے۔ آپ نے مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کر لی، اعلان بھی کر دیا، کیونکہ ان کا ایک رکن پہلے سے موجود تھا جو لیا سے جیت کر آیا۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ جی ہم مجلس وحدت مسلمین کے پلیٹ فارم سے اور پارلیمنٹ ہے۔ حیدر صاحب there is a question is کہ یہ ڈیبیٹ اگر ہم 12 جولائی سے پہلے کر رہے ہوتے تو things would have been different، اس کا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہوتا۔ 12 جولائی سے پہلے اس پر سپریم کورٹ میں ڈسکشن ہوئی اور سپریم کورٹ کو شاید قائل کرنے میں وکلاء جو یہ موقف رکھتے تھے وہ ناکام رہے، اور اسی بابت سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا۔ اب اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بھی ایکٹ بنانا آپ کا اختیار ہے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اور پارلیمنٹ ہی قانون سازی یا آئین سازی کر سکتی ہے، لیکن اس کی تشریح کا اختیار یا آرٹیکل 8 کے تحت کسی بھی چیز کو کالعدم قرار دینے کا اختیار بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ تو یہ چلتی رہے گی لگتا ہے یہ ڈیبیٹ۔ اور دیکھیں اشفاق، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک میوزیکل چیئر چل رہا ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں قانون کی یا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی یا پارلیمنٹ کی یا اتحادی جماعتوں کی، تو یہ تو ایک میوزیکل چیئر چل رہا ہے، لیکن جو میں بات کر رہا تھا میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ بہرحال وحدت مسلمین کے ساتھ پتہ نہیں ان کو کس نے کہا کہ آپ نے اس اتحاد کو ختم کیا اور آپ ایک ایسی جماعت کے ساتھ چلے گئے جو قومی اسمبلی میں موجود نہیں تھی، اس لیے آپ کو یہ مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ چلیں اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ کا اختیار ہے، وہ یہ فیصلہ دے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو جس کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے اس کا قانونی حق ہوتا ہے کہ وہ یا تو اپیل میں جائے یا ریویو میں جائے۔ وہ اپیل میں چلے گئے، ریویو میں چلے گئے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ہم اس کو سنیں گے مگر 2 مہینے کی چھٹیوں کے بعد۔ اب جب 2 مہینے کا ٹائم آیا تو ظاہر ہے پارلیمنٹ نے، حکومت نے اپنا راستہ لینا تھا۔ انہوں نے اپنا راستہ اس طرح لیا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ جی ہم اس فیصلے کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک یہ ریویو میں سنا نہیں جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن بھی ریویو میں چلا گیا۔ جی اب میرے سوال کا جواب بھی دے دیجیے گا کہ اب یہ جو ٹائم آف دا ڈیبیٹ ہے اور اس کے اندر پھر فائنل اختیار پھر تشریح کا تو سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے، اور پھر آرٹیکل 8 کا بھی تذکرہ ہوتا ہے جس کے تحت کسی بھی قانون کو یا کسی بھی چیز کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے فار دیٹ میٹر۔ واٹ آر یور تھاٹس؟ دیکھیں تشریح تو بالکل آپ سپریم کورٹ کا پورا اختیار ہے کہ اس جو پارلیمنٹ قانون بنا رہی ہے اس کو کس طرح تشریح کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے اب جو قانون بنا دیا اس کو اب سپریم کورٹ تشریح کرے گا۔ تو بات جو آپ نے ابھی اپنے سوال میں بیچ میں کہی تھی کہ یہ 12 جولائی کے سے پہلے جو ڈیبیٹ ہے اور 12 جولائی کے بعد کی جو ڈیبیٹ ہے، اب یہ ٹائم ہی نکل رہا ہے نا، ٹائم بیک ٹو بیک کیا ہو رہا ہے، وقت ہی نکل رہا ہے، اور یہ وقت ہی نکالا جا رہا ہے، اور یہی اسٹریٹجی ہے جو میوزیکل چیئر کی میں نے بات کی کہ ایک کھڑا ہوتا ہے دوسرا بیٹھ جاتا ہے، ایک کھڑا ہوتا ہے دوسرا بیٹھ جاتا ہے، یہ چلتا رہے گا اور اسی سرکل میں یہ سب گھومتے رہیں گے۔ تو یہ جو اب حیدر، یہ جو اب ظاہر تحریک انصاف بھی اس ایکٹ کو چیلنج کرنے چلی گئی ہے، اس میں ایک تو یہ کہ یہ ایکٹ کو شاید سپریم کورٹ نہ اس طریقے سے مانے جیسے کہ حکومت چاہ رہی ہے اسے آگے بڑھانا، کیونکہ ایک آلریڈی فیصلہ 12 جولائی کو آ چکا ہے۔ دوسرے یہ کہ عمل درآمد اگر پوری طرح سے نہیں ہوگا کیس پہ تو وہ ایک توہین عدالت کا معاملہ بھی بن سکتا ہے۔ 100% ہوگا۔ دیکھیں پارلیمنٹ اپنا راستہ لے رہی ہے، سپریم کورٹ اپنا راستہ لے گی، جو پارلیمنٹ اپنا اختیار رکھتی ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سپریم کورٹ 100% اختیار رکھتی ہے کہ اس پہ توہین عدالت لگے گی، اور ظاہر ہے جب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، یہ گفتگو، یہ کیس آگے بڑھے گا، سپریم کورٹ کی طرف سے مزید ہیئرنگ اس پہ آگے بڑھے گی، تو یقیناً ایسا ہی فیصلہ آنا ہے کہ یہ توہین عدالت ہے، اور اس کے بعد آگے جو ہے پھر یہ چیزیں اسی طرح بڑھتی رہیں گی۔ وہی جو بات ہے ٹائم گیننگ والی جو میں آپ کو ٹائم گین کرنے کی جو بات کر رہی ہیں، جو اسٹالنگ کا پروسیس ہے سپٹمبر تک یہ اگر جاتا دکھائی دیتا ہے تو اس کا بینیفیشری پر کون ہوگا؟ خدا کرے سپٹمبر تک چلا جائے، مجھے تو سپٹمبر تک بھی جاتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس دوران بیچ میں شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ شاید وہ سپٹمبر، کیونکہ اب جو دیوار پہ لکھا ہے وہ پڑھنا پڑے گا،
اب جو قانون کی کتابوں میں لکھا ہے اس کو اب پڑھنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستانی قوم بھی اس گول دائرے میں گھوم گھوم کے تھک چکی ہے. تو مجھے لگتا ہے جو دیوار پہ لکھا ہے بڑا مختلف ہے. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھ لیا، اور اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ مخصوص نشستیں یا فارم 45 فارم 47 یا اس طرح کی جو ڈبیٹ ہے وہ کوئی اثر ڈال سکے گی. اب تو کوئی بڑا ہی فیصلہ لینا ہوگا، چاہے جس طرح. دیوار پہ کیا لکھا ہے ویسے؟ دیوار پہ یہ لکھا ہے کہ قوم تھک چکی ہے، قوم مکمل طور پہ تھک چکی ہے. آپ نے مہنگائی آپ آسمان سے لے گئے ہیں، بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں کہ لوگوں کی جو چیخیں نکل رہی ہیں وہ آپ نہیں سن رہے. مہنگائی کا جو حال ہے وہ آپ نہیں سن رہے. آپ روزانہ پارلیمنٹ میں سج دھج کے تیار ہو کے ریڈ کارپیٹ سے گزر کے آتے ہیں، پارلیمنٹ کے فورم پہ کھڑے ہو کے آئین کو لے کر ایک تقریر کر دیتے ہیں، دوسری طرف سے اپوزیشن اپنے مدعے کو لے کے تقریر کر دیتی ہے. کسی کو احساس نہیں ہو رہا کہ قوم کتنی رلی جا چکی ہے، قوم کتنی برباد ہو رہی ہے، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے کے پی ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے کہیں پہ بھی ہو. حیدر صاحب بٹ اس کے اندر وی نیڈ یونٹی ایز اے نیشن. کسی بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ پروٹیسٹ ایک تو پیسفل ہو، دوسرا یونائٹڈ رہنا ضروری ہے. ہجوم کی بات کر رہے ہیں آپ، قوم کے لیے کسی ایک مقصد کے لیے اکٹھا ہونا ضروری ہوتا ہے اور فوکس رہنا ضروری ہوتا ہے. سو دیز آر ٹو ڈفرنٹ. آپ کا جو سوال ہے یہ کیا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں قوم ابھی یونائٹ نہیں ہے، یہ سوال ہے آپ کا؟ جی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قوم یونائٹ نہیں ہے یا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بنگلہ دیش کا حوالہ دے رہے ہیں تو وہاں پر ان کا جو طلباء تھے، آپ یہ دیکھیں وہ ایک ہیڈ لیس موومنٹ تھی. وہاں پر نو بڈی واز لیڈنگ دیم، لیکن دے ہیڈ اے موٹو اور دے ور سک اینڈ ٹائرڈ آف دیٹ. انہیں موقع نہیں دیا جا رہا تھا. یہاں پر تھنگز آر ڈفرینٹ. یہاں پر تو کسی بھی چیز کے لیے ہم اپنے حق کے لیے صحیح طریقے سے باہر نہیں نکلتے، ہم پروٹیسٹ صحیح طریقے سے نہیں کرتے، ہم توڑ پھوڑ پہ یقین رکھتے ہیں. سو تھنگز آر ڈفرینٹ ہیئر. دیکھیں وہ تو بالکل ہی ایک الگ ڈبیٹ ہے نا کہ ہم صحیح طریقے سے باہر نہیں نکل رہے یا ہمیں کس طرح باہر. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قوم اب تھک چکی ہے، تو اس پہ میں اس حوالے سے دیکھیں قوم تھک چکی ہے، لیکن اس کا مطلب میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر قوم تھک چکی ہے تو اس کے بعد میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ہم لوگوں کے پاس ڈائریکشن ہے، اور جب ہمارے پاس ڈائریکشن ہوگی تو ہم اس ڈائریکشن کو فالو کریں گے. میں یہ بات کر رہا ہوں. اچھا، اور ڈائریکشن سب سے بڑی جو ہے وہ مہنگائی ہے، اس سے بڑی کوئی ڈائریکشن نہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. حیدر نقوی ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورتحال پہ کامنٹ کر رہے تھے، اور تمام ہی حلقے جو ہیں وہ عوام کے اس ایشو کو ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس وقت قوم کس مراحل سے گزر رہی ہے اور ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے اس میں کتنی مشکلات. وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ مہنگائی جو ہے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس نے لوگوں سے جینے کا حق چھین دیا ہے. اور سیلریڈ کلاس کے مسائل اپنی جگہ ہیں، پھر ایک ایسے طبقہ ہے کہ جس کو ٹیکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو دیر آر سو مینی پرابلمس. ڈیوائڈ جو ہے نا اس کی وجہ سے لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں. ایک طبقہ بہت متاثر اور دوسرے کو فرق ہی نہیں پڑتا. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جب ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی، تعلیم، صحت، یہ دو ایسے شعبے ہیں جس میں سب سے کم بجٹ مختص کیا جاتا ہے، اور جو کیا بھی جاتا ہے وہ پوری طریقے سے اس پر لگتا بھی نہیں ہے. اور جب ہم نمبرز دیکھتے ہیں کہ کتنے بچے جو پرائمری آپ کی بیسک تعلیم ایجوکیشن ہے وہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، وہ 2 کروڑ سے زائد 2 کروڑ 60 لاکھ کے قریب بچے ہیں جو اسکول کسی بھی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں. ایسے میں اگر ایسے اسٹیپ اٹھائے جاتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں کو یا جو گھوسٹ اسکول ہیں ان کو کسی طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکے، بہتر کیا جا سکے، تو یہ بڑا اچھا اور احسن اقدام ہے. تو پنجاب میں ہوا یہ ہے کہ پنجاب میں محکمہ اسکول ایجوکیشن نے صوبے کے 5000 سے زائد اسکول ایسے ہیں جنہیں اب نجی اور سرکاری شراکت سے چلانے کا فیصلہ کیا. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے کیا ہے. اب انہیں آؤٹ سورس کیا جائے گا. کچھ اضلاع مختص کر دیے گئے ہیں کہ پہلے فیز میں یہ کیا جائے گا، اس کے بعد باقی جو اسکولز ہیں صوبے کے ان کو بھی آؤٹ سورس کیا جائے گا. ٹیچرز کی کمی کو بھی پورا کیا جائے گا. تو چلیں جی، اس پر ٹیچرز کو بڑے اعتراضات ہیں، تو وہ اعتراضات کیا ہیں ان پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. رانا صاحب، یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ بنیادی وجہ کیا، اور میں بیسک سوال یہ ہے کہ یہ جو سرکاری اسکولوں میں بچوں کو والدین اس وجہ سے بھیجتے ہیں خاص طور پر پنجاب میں کہ ایک تو تعلیم اچھی ہوا کرتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ مفت تعلیم کا ایک عنصر ہوتا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا پرائیویٹ ایجوکیشن. تو کہیں یہ آؤٹ سورس کرنے سے یہ فیس وصولی کا عمل تو شروع نہیں ہو جائے گا؟ سر تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں
آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ, بیکاز اس کے بارے میں کئی رومرز ایسے پھیلائے جا رہے تھے. سو لیٹ می ایکسپلین دی چیف منسٹر اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام ان اے منٹ. یہ پروگرام ہے کیا؟ تو یہ پنجاب کے وہ اسکولز جو انڈر پرفارمنگ تھے, جن کی انرولمنٹ یا 50 سے کم ہے یا 100 سے کم ہے, اور آلٹرنیٹلی یا ٹیچرز ہیں ہی نہیں, 0 ٹیچر ہیں, سنگل ٹیچر ہے, 2 ٹیچر ہے. تو آپ یہ امیجن کریں کہ ایک انٹائر پرائمری اسکول جو ہے وہ بغیر ٹیچر کے چل سکتا ہے کیا ایک ٹیچر جو ہے وہ پرائمری کی 5 کلاسز پر پڑھا سکتا ہے؟ لٹرلی امپاسبل. تو ہم نے سب سے پہلے تو, اور پھر اگر ان اسکولس کو, تو یہ نان پرفارمنگ میں نے اس لیے کہا کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں اگر کسی نے اسکول کھولا ہے اور اس کی تعداد اگر 50 ہے 15-20 سال, تو کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اسکول جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہو سکتا. تو اگر ہمارے پاس اس طرح کے ماڈلز ہیں تو ہم وہ اب تک کیوں چلا رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ہمیں بکس سویئر ٹیچرز شارٹیج کا سامنا ہے, اور اس کے لیے ایکسرسائز ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ آپ آئیں اور آپ آگے ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ شروع کر دیں. whereas I think this is tax payers money and it is very important. تو ہم نے اس پروگرام کے تھرو 3 چیزیں ایڈریس کی ہیں. ایک تو یہ 5800 جو اسکول ہیں ان کے اندر جو انرولمنٹ تھی وہ بلو 50 تھی یا بلو 100 تھی. تو آپ امیجن کریں کہ اگر فار دا انٹائر اسکول جی, یا 50 سے کم یا 100 سے کم, اور آپ امیجن کریں کہ اس پہ لاکھوں روپے کا انفراسٹرکچر ہے, لاکھوں روپے, کروڑوں روپے کی زمین ہے, اور لاکھوں روپے پر منتھ ٹیکس پیئرز منی کے لگتے ہیں. تو میں نے یہ, اور چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ویژن تھا کہ یہاں پہ اگر لیٹ سے ہم انرولمنٹ 200 جو جس طرح آپ نے کہا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا اتنا بڑا نمبر ہے اور اسے ایڈریس بھی کرنا ہے, تو وہ ایڈریس نہیں ہو رہا تھا. تو اگر آپ 200 کی انرولمنٹ بھی لگائیں, جو میں نے خود پرسنلی انٹرویوز لیے ہیں, اس میں تعلیم بالکل فری ہے. 1 روپیہ فیس کسی کو نہیں دینی پڑے گی. کیا ہم نے صرف یہ ہے کہ اگر وہ اسکول ہماری ٹیچر لیٹ سے اے سے نہیں چل رہا, تو ہم نے ٹیچر 20 جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں موجود ہیں, انڈیویجولز, ینگ انٹرپرینیورز یا NGOs جس طرح کی قوت ہے, ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ آ کے چلا لیں. پر چائلڈ سبسڈی بھی ہم دے رہے ہیں, مانیٹر بھی ہم کر رہے ہیں, اسکول کی ملکیت بھی ہماری ہے, چیک بھی ہمارا CO کرے گا. بٹ اس سے اگر آپ دیکھیں کہ 6000 اسکولز کا پہلا فیز جو مکمل ہو گیا الحمدللہ, اگر 200 بھی انرولمنٹ بڑھے تو یو ٹاکنگ اباؤٹ 12 لاکھ بچے, اور پھر سیکنڈ پروگرام جو ہے وہ پھر another 6000. تو اگر آپ 26 لاکھ بچوں کو یا 25 لاکھ بچوں کو اسکولز میں لا رہے ہیں, اور وہ لوگ لا سکتے ہیں بیکاز ان میں ارج ہے. سو اٹس فار ایگزامپل ایک ہسبینڈ اور وائف نے ماسٹرز کیا ہوئے, وہ ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور انہیں اب اپرچونٹی ملی ہے پر چائلڈ کی, اگر انہیں 1500 روپے ملیں تو دے آر گوئنگ ٹو دی ہاؤسز, دے آر گوئنگ ٹو دی کمیونٹی. اور اتنے کمال ماڈل سامنے آ رہے ہیں ویئر ریٹائرڈ انڈیویجولز, ریٹائرڈ IGs, ریٹائرڈ بیوروکریٹس applied for schools also. اور young entrepreneurs میں اتنی کمال فیمیلز ہیں کہ چیچا وطنی سے PhD, راجستھان سے, راجن پور سے PhD. شروع میں آپ نے خود بھی مینشن کیا نا کہ and they've taken those schools. ایک ٹیچر جو ہے وہ مختلف سبجیکٹ پڑھا رہی ہے, سو وہ ظاہر ہے اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. ہمارے ملک میں ویسے ہی بہت بے روزگاری ہے. سو یہ جو اگر پراپر جو موجودہ کرنٹ ہمارا سسٹم ہے, اسٹرکچر ہے اسکول کا, اسی میں اگر پراپر بھرتیاں ہو جائیں ٹیچرز کی, تو پھر ان چیزوں کی آگے کے اسٹیپ کی نوبت ہی نہ آئے. جو ٹیچرز کے بھی اعتراضات ہیں وہ بھی دور. تھینک یو سر, ویری ویری گڈ کوشچن. اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا اور میرا بھی سوال ہے کہ اگر 1,18,000 ٹیچرز شارٹ ہیں, 600 کچھ ارب روپے ہم آلریڈی ایجوکیشن کو دے رہے ہیں, جن میں سے 400 کچھ ارب صرف سیلریز ہیں, تو کیا 120 ارب اس نظام کے اندر ٹیکس پیئرز منی کے اور لگا دوں صرف ٹیچر سیلری کے لیے؟ دوسرا کمپوننٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو آپ یہ دیکھیں, انٹرسٹنگ چیز یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کوئی ٹیچر اسکول نہیں آتا تو اسے کیا تنخواہ دی جاتی ہے, کیا اسے ساری زندگی پینشن دی جاتی ہے؟ تو اس لیے یہ انشور کرنا بھی, ٹیچر شارٹیج ہم ایڈریس کریں گے بٹ اونلی آن ڈسٹرکٹ پولز شارٹ ٹرم میتھڈ پہ. دیکھیں اگر 1 سال آپ نے ٹیچر کو ہائر کیا تو اس کی پرفارمنس کو بھی گیج کریں, کیونکہ اس کی تنخواہ ٹیکس پیئرز منی سے دے رہے ہیں, میرا پروگرام نہیں ہے. اور اگر وہ کام نہیں کرتا تو پھر سزا جزا تو ہونی چاہیے. ٹرو. جس نظام کے اندر نہیں ہوتی وہ نظام آگے نہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا, یا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارا تو ویسے ہی ملک اوورلی لیجسلیٹڈ ہے, تو آپ قانون سازی کر سکتے ہیں, who's stopping you? نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ایک دائمی مرض ہے.
جو دائمی امراض ہوتے ہیں نا, ایک فلو وغیرہ ہوتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے ہلکے پھلکے شارٹ ٹرم میجر سے, لیکن جو دائمی امراض ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک اسکول ہے, وہاں پر پچھلے 5 سال سے ٹیچرز نہیں ہیں, ایک ٹیچر سبجیکٹ پڑھا رہا ہے, تو پھر بچوں کے والدین کا ایک اعتماد بھی متاثر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ بچے کو پرائیویٹ میں ڈالیں یا نہ بھیجیں یا ادھر کریں ادھر کریں, تو وہ اعتماد بحال کرنے میں تھوڑا سا ایفرٹ تو کرنا پڑے گا. اب یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر اساتذہ بھی میدان میں ہیں, آئی ایم شیور کہ ان کے بھی کوئی ریزنز ہوں گے اس پہ. واٹ آر دے سیئنگ ایکچولی؟ اچھا سر, لیٹس کم ٹو دیٹ پوائنٹ. اساتذہ میدان میں نہیں ہے. دیکھیں اساتذہ کی تعداد ہے 4 لاکھ کے قریب, اور اگر آپ نے اینڈ یو ہیو سین کہ انہوں نے 1-2 جو کوششیں کی احتجاج میں, اس میں سارے ینگ اساتذہ نے, سارے پرفارمنگ اساتذہ نے میرے پوائنٹ آف ویو سے اتفاق کیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بھرتیاں کرتے جائیں, آپ نان پرفارمنگ سکولز میں وہ فنڈ جھونکتے جائیں, اور اگر آپ نے کوئی احتجاج, سو لیٹ سے اگر سر 10% اساتذہ 20 کے خلاف ہوتے تو اس کی تعداد بنتی ہے 40-50 ہزار. کیا آپ کو 1000 بھی نظر آئی کسی جگہ پہ؟ دوسری بات جو آپ نے کی بہت اچھی تھی کہ سسٹینبلی چیزوں کو حل کرنا چاہیے, ایک اس ایسے سسٹم میں دوبارہ پیچ ورک نہیں شروع کر دینا چاہیے. تو اس لیے پہلی دفعہ ہم یہ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں جس سے میں نے آپ کو بتایا, سو یو فار ایگزامپل 13,000 سکولز اگر ینگ آنٹرپرینیورز چلائیں, امیجن کریں 200 کا کلاس اسٹوڈنٹ والیوم, اس کے اوپر 8 ٹیچر چاہیے یا 6 ٹیچر چاہیے, مالی چاہیے, چوکیدار چاہیے, کمپیوٹر آپریٹر چاہیے, تو یہ 10 لوگوں کا جو HR سائز ہے 1.25 لاکھ ینگ آنٹرپرینیورز کو بھی موقع مل رہا ہے. اور دوسری اپرچونٹی یہ ہے کہ آپ نے اگر جاب کر کے 60,000 کمانا تھا, آپ اسی گاؤں میں رہ کے اپنے گاؤں کے اسکول کو اپنی وائف کے ساتھ مل کے, اپنے کزن یا دوست کے ساتھ مل کے چلائیں. یو کین ارن 3-4 ٹائمز ناؤ. اینڈ آخری سب سے بڑی بات کہ مانیٹرنگ. سو پچھلے نظام کے اندر جو پہلے انہوں نے سکولز آؤٹ سورس کیے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ 2017 میں بھی ہو چکا ہے سر, اور اس کے لرننگ آؤٹ کمز قدرے بہتر ہیں ڈسپائٹ اے ویری irregular monitoring system. تو اسے روبسٹ مانیٹرنگ سے مانیٹر کریں گے, efficient spending کر رہے ہیں, ٹیچرز شارٹیج ایڈریس ہو رہی ہے, اور یہاں سے جو 23,000 ٹیچرز بچے ہیں یہ ہم ان باقی سکولز کے اندر لے گئے ہیں جو سکولز ہم نے EMO کیے, جو باقی سکولز میں سوئے ٹیچرز شارٹیج تھی, تاکہ وہاں پہ ٹیچرز شارٹیج ایڈریس ہو, وہ بھی ایڈریس ہو جائے گا. مانیٹرنگ ہونا آپ نے کہا بڑا ضروری ہے, سزا اور جزا. تھینک یو سو مچ. رانا سکندر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور تعلیم کے میدان میں اس طرح کی کوششیں ہونی چاہیے تاکہ پاکستان میں یہ مسئلہ جو ہے کوالٹی ایجوکیشن کا ایڈریس ہو سکے. اچھا, کھیلوں کی دنیا سے ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ جی آج ہم ارشد ندید سے ہماری بڑی توقعات ہیں, باقی بھی ہماری توقعات کافی ہوتی ہیں. تو اب بات کرتے ہیں کہ ایک ابھرتے ہوئے قومی کھلاڑی سے جنہوں نے حال ہی میں اسکواش میں بڑی جیت اپنے نام کی ہے. نام ہے ان کا حذیفہ شاہد. انڈر 13 ہانگ کانگ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ انہوں نے جیت لی ہے, اور فائنل میں ایشین نمبر 1 ہانگ کانگ کے وانگ ہو کیو کو زیر کیا ہے. بھائی اگر میں نے نام غلط لیا ہے وانگ ہو کیو تو پلیز آپ نے مجھ پہ کیس نہیں کرنا. ہم حذیفہ سے ہی پوچھ لیں گے. حذیفہ ہمارے ساتھ ہیں. حذیفہ سب سے پہلے کانگریچولیشن ٹو یو, اور انڈر 13 میں آپ نے نمبر 1 کو شکست دی ہے. تو ذرا ہمیں بتائیے گا آپ کی جرنی کیسے رہی جو آپ نے شکست سے 2-4 کیا ہے. نام میں نہیں لے پائی کھلاڑی کا. حذیفہ will try to connect you again. ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سمجھ سکیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن کیا زبردست پرفارمنس ہے. آپ سوچیں کہ ایک ایسا پلیئر جو کہ ایشین نمبر 1 ہو, اس کو آپ نے ہرا دیا, اور مطلب دیٹ سیز اے لاٹ اباؤٹ دا پوٹینشیل حذیفہ شاہد ہیز. اور ہمارے یہاں اسکواش کے گیمز میں آپ دیکھیں کیا زبردست پلیئر ہوا کرتے تھے. ہاشم خان, پھر جہانگیر خان, جان شیر خان, ایک وقت ہوتا تھا پاکستان کا طوطی بولتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا کہ دوبارہ اس سمت میں ہمارا سفر آہستہ آہستہ چل رہا ہے. اور ہم اکثر و بیشتر ان کھلاڑیوں سے آپ کی ملاقات کرواتے رہتے ہیں جو کبھی انڈر 19 انڈر 13 میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور زبردست پرفارم کر رہے ہیں, وہ بڑا نام بنا رہے ہیں. ہمارے جو ینگسٹر ہیں کافی زیادہ, اس میں حذیفہ کا نام بھی ہے, اور حذیفہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم آنے والے دنوں میں
حذیفہ سے رابطہ کریں اور ان سے ان کی اس جیت اور ان کی اس جرنی اور ان کے اس پیشن کے بارے میں جانیں کہ آگے وہ اپنا فیوچر اس بارے میں کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ اشفاق نے مینشن کیا ہمارا اسکواش میں بڑا نام رہا ہے، تو کیا وہ ٹائم ہم دوبارہ واپس لے کر آ سکتے ہیں؟ ہمارے ان کھلاڑیوں میں پوٹینشیل یقیناً ہے اور کتنا پیشن ہے یہ ہمیں دیکھنا. اور دوسرا یہ کہ پیرنٹس کی سپورٹ ہونی چاہیے. پھر ظاہر ہے کہ ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی سپورٹ ہونی چاہیے. ایسے ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ رہنا مناسب نہیں ہے. ون ہیز ٹو میک این ایفرٹ. اچھا جی، آگے کہاں بڑھنا ہے ہمیں؟ رائٹ ڈائریکشن میں جانا ہے. رائٹ ڈائریکشن میں جانا ہے. اچھا جی، تو کل بھی ہم نے آپ کو بڑی خلا کے بارے میں معلومات دی تھی. آج ہیرے، کل ہم نے ہیرے بتائے تھے کہ ہیرے مل رہے ہیں مرکری پر. دنیا میں اب جو وہ جانور جو ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں یعنی معدوم ہو گئے ہیں، ان کو بچانے کے لیے جن کا خطرہ ہے معدوم ہونے کا، ان کو بچانے کے لیے نیا منصوبہ بنا لیا گیا ہے. تو سائنسدانوں نے اس خطرے سے 2-4 جانوروں کو چاند پر پہنچانے کا اعلان کر دیا ہے. کیا بات ہے، ابھی انسان نہیں پہنچے، جانور پہنچائیں گے. سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ اس پروجیکٹ سے جو ایکسٹنکشن کا شکار جانور ہیں ان کی نسل کو زمین پر لاحق خطرات سے محفوظ ہے. یعنی انسانوں نے زندگی اجیرن کر دی ہے ان جانوروں کی، تو اب انسانوں سے دور انہیں چاند پر بسایا جائے گا. لیکن چکر یہ ہے کہ دیر از اے کیچ، وہ زندہ نہیں ہوں گے. -196 سیلسیس ٹیمپریچر ہوگا اور وہاں پر ان کو نمونے ان کے رکھے جائیں گے تاکہ آگے جا کے جو خطرے کا شکار ہیں ان کے اوپر مزید ریسرچ ہو سکے اور پتہ نہیں کچھ ہو سکے. یعنی کہ وہاں درجہ حرارت -196 ڈگری سیلسیس سے نیچے رہتا ہے. یہ فریج کی جگہ بیسیکلی اسٹوریج روم کے طور پر لے کے جائیں گے. ورنہ اگر حقیقتاً بھجوانا ہوتا تو کئی لوگ ایسے تھے کہ جو معدومی کے خطرات کا شکار ہے، تو ان کو میں بھجوانے کے لیے ریفر کرتا. اچھا، آپ نے لسٹ بنائی؟ لسٹ میں نے ایک دم سوچتے کہانی کا شروع جب میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں کچھ اور آیا، لیکن پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ دیٹ ول لائز ان دا ڈیٹیلز. تو میں نے جب نیچے کہانی پڑھی تو پتہ چلا کہ وہ فریج میں ان کو رکھنا ہے. تو یہاں پر اسٹوریج یونٹس آپ کو پتہ ہے اتنے ہوتے ہیں نہیں. تو اب یہ کام کرنے جا رہا ہے. تحقیق کرنے کے لیے پھر سائنسدان جایا کریں گے، پھر یہ ہوا کرے گا. سن لیا آپ نے، یہ کہانی ہے. کہانی تو بڑی کچھ اور نہیں. چاند یوز ہوگا ایز اے فریج. چلیں جی، کئی لوگ تو قربانی کا گوشت بھی بھجوا دیں گے وہاں. اور پھر واپسی کیسے لے کر آئیں گے؟ چلیں ہم یہاں پر آپ سے اب اجازت چاہنے کا وقت آ گیا. آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا، اپنا بہت سارا خیال بھی رکھیے گا. اللہ حافظ.